अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब से आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी और मैं अशफाक इसाक सिद्दी। उम्मीद है कि आपके दिन का आगाज़ बड़ा ही मुस्बत हुआ होगा, अच्छा हुआ होगा और आप की बड़ी अच्छी ख्वाहिशात आज के दिन से वाबस्ता होंगी। और मदीहा आप बताएं। और अच्छी ख्वाहिशात भी और दुआ भी, क्योंकि कल रात से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी का वो हेलीकॉप्टर जो कि इमदादी सरगर्मी में मसरूफ़ था, जो कि स्पेसिफिकली जायज़ा लेने के लिए गया था बलूचिस्तान में जो सैलाब आया था, उसमें हमने स्पेसिफिकली देखा भी कि पाकिस्तान आर्मी की जानिब से 2 दिन के लिए जितने भी वहाँ पे सैलाब सदकान हैं उनके लिए राशन का, खाने के बंदोबस्त करने का ऐलान भी। उसके बाद हमने देखा कि जायज़ा लेने के लिए वहाँ पर हेलीकॉप्टर भी कल गया। और कल वही एक आर्मी हेलीकॉप्टर जो है, जब वो उथल से वापस कराची आ रहा था तो वो रास्ते में लापता हो गया। और अभी तक हमारी यही दुआएं हैं, क्योंकि सर्च ऑपरेशन अभी तक जारी है। रात के तक ये सर्च ऑपरेशन जारी रहा और हमने देखा कि वहाँ पर कुछ दुश्वार गुजार रास्ते भी हैं जहाँ पर अंधेरे में बहुत ज़्यादा मुश्किल था सकती। तो बस अभी तक यही दुआ करें कि अल्लाह पाक मोजिज़ को मोजिज़ा हो जाए और इन सब की जो इंपॉर्टेंट शख्सियात मौजूद हैं इस हेलीकॉप्टर में, उनकी खैरियत की कोई खबर आ जाए। देखें प्रिसाइसली ज़ाहिर है कि कोर कमांडर 12 कोर उसमें थे, लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, उसके साथ साथ डीजी कोस्ट गार्ड भी उनके साथ मौजूद थे। 6 अफराद इस हेलीकॉप्टर पर सवार थे। और ज़ाहिर है कि एक बड़ा फोकस होता है रेस्क्यू वर्क में, और ऐसे में आप अपने बाज़ औक़ात ये देखा जाता है कि ख्याल करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को रिलीफ किसी तरीके से पहुंचाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा उसी पे काम कर रहे थे। तो इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन पहले टॉप स्टोरीज पे नजर डालते हैं। पाकिस्तान आर्मी एविएशन का हेलीकॉप्टर लापता। कोर कमांडर 12 कोर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली हेलीकॉप्टर पर सवार। डीजी कोस्ट गार्ड मेजर जनरल अमजद समेत दीगर 4 अफसर भी सवार। इलेक्शन कमीशन 21 जून को महफूज किया जाने वाला ममनुआ फंडिंग केस का फैसला आज सुनाएगा। इमरान खान की हुकूमती इक़दामात पर तनकीद। जुमेरात को इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज का ऐलान। मुल्क की सियासत में हलचल तेज। कबल अज वक्त इंतखाबात के लिए बैकडोर राब्ते शुरू हो गए। चौधरी शुजात की परवेज इलाही को घर वापसी की दावत। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारिक बशीर चीमा चौधरी शुजात की जानिब से जवाबात देते रहे। लाहौर में मुख्तसर दौरानिये के अगवा की वारदातों में इजाफा। मुल्ज़िमान ने पोश इलाके डिफेंस से दिन दिहाड़े खातून को गाड़ी समेत अगवा किया, सड़कों पर घुमाते रहे। मुस्लिम टाउन में भी ऐसे वाक़यात पेश आ चुके हैं। और सबसे पहले अब तक की सबसे अहम खबर कि पाकिस्तान आर्मी एविएशन का हेलीकॉप्टर जो कल ओथल से कराची के लिए रवाना हुआ था, ये रास्ते में ही लापता हो गया। ये पाकिस्तान आर्मी एविएशन का हेलीकॉप्टर बलूचिस्तान में जो सैलाब आया है उस हवाले से जो नुकसान हुआ है और सैलाब ज़दगान की मदद के लिए, उनके रिलीफ के लिए वहाँ पर जायज़ा लेने के लिए गया था। और वापसी पर ये एविएशन का हेलीकॉप्टर जो कि ओथल से कराची आ रहा था, ये लापता हो गया। और इस हेलीकॉप्टर में कोर कमांडर 12 कोर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली सवार थे। डीजी कोस्ट गार्ड मेजर जनरल अमजद और साथ में दीगर अहम अफसरान भी इस हेलीकॉप्टर पे सवार थे। और अब तक हम तमाम तर लोग यही दुआ कर रहे हैं कि ये खैर व आफियत से वापस अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचें। अच्छा जी, लईकुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे थोड़ा अपडेट इस पे लेंगे। लईक, ये बताइएगा कि रात भर हम देख रहे हैं कि एक इस हवाले से एक सर्च ऑपरेशन जारी रहा, अब तक की इत्तलात क्या मौसूल हुई हैं अब तक? जी बिल्कुल, तमाम रात सर्च ऑपरेशन जारी रहा। तकरीबन 5 बजे का वक्त गुज़िश्ता रोज़ शाम के वक्त का बताया जाता है, जब ये हेलीकॉप्टर लसबेला के इलाके ओथल से रवाना हुआ कराची के लिए, जिसमें कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, डीजी पाकिस्तान कोस्ट गार्ड मेजर जनरल अमजद और दीगर मजमूई तौर पर 6 अफराद सवार थे, जिसमें पायलट और को पायलट भी शामिल हैं। इस हेलीकॉप्टर की डेस्टिनेशन कराची थी, ताहम तकरीबन बताया जाता है कि अपनी उड़ान भरने के बाद जो 5:15 बजे के करीब इसकी उड़ान शुरू हुई थी, तो 35 से 40 मिनट के बाद इसका राब्ता मुनक़ता हुआ एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ, जिसके बाद DGISPR की तरफ से तस्दीक भी की गई। और उनकी तरफ से यह भी बताया गया कि इस कॉन्टैक्ट के मुनक़ता होने के फ़ौरन बाद जो रेस्क्यू टीमें हैं उनको रवाना किया गया, जो मकामी इंतजामिया है उनको आगाह किया गया।
اور زمینی رابطے بحال کرنے کی کوشش کی گئی کہ زمینی جو گراؤنڈ ٹیم ہے وہ پہنچیں, ریسکیو کریں اس ایریا کو, کیونکہ لاپتہ ہونے کے بعد عمومی طور پر دو ہی آپشنز ہوتے ہیں کہ یا تو اس طرح کی سچویشن میں ہیلی کاپٹر جو ہے وہ ہنگامی لینڈنگ کرتا ہے یا پھر کریش لینڈنگ کرتا ہے, اور اگر کسی قسم کا ٹیکنیکل فالٹ آتا ہے تو اس کے بارے میں بھی یقیناً اگر ٹیکنیکل فالٹ آتا ہے تو حادثہ پیش آنے کی صورت میں بھی اس کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تو اس کا سراغ مل سکتا ہے. تو اس تمام صورتحال میں گزشتہ تمام رات سرچ آپریشن کیا گیا, جس میں زیادہ تر زمینی جو ٹیمیں ہیں, ریسکیو ٹیمیں, انہوں نے کام کیا. ٹیرین کا ایک تو مسئلہ تھا, دوسرا سیلابی صورتحال کے باعث آمد و رفت میں موومنٹ میں مشکلات کا سامنا تھا, اور اس کے علاوہ رات کی تاریکی میں ہیلی کاپٹر کے لیے اس انداز میں سرچ آپریشن نہیں کیا جا سکتا. تو کوشش تو MI-17 اور دیگر جو ہیلی کاپٹرز اویلیبل تھے ان کے ذریعے بھی کی گئی, لیکن اس میں کوئی زیادہ خاطر کامیابی نہیں مل سکی. اس کے بعد دن میں ابھی بھی یہی اطلاعات آ رہی ہیں کہ بدستور سرچ آپریشن جاری ہے, اور اس بات کو دیکھا جا رہا ہے اور دعا بھی ساتھ کی جا رہی ہے کہ تمام افراد اس ہیلی کاپٹر میں جو سوار تھے وہ محفوظ ہوں. تمام جو پہلو ہیں ان کو مد نظر رکھنا چاہیے. ایک اور چیز بھی بڑی امپورٹنٹ ہے نا کہ یہ ظاہر ہے کہ ایک جو اس کی فلائٹ ٹریجیکٹری ہے اس کو بھی ٹریس کیا جا رہا ہوگا کہ یہاں تک رابطہ تھا, یہاں سے رابطہ منقطع ہوا, تو پرہیپس یہ علاقہ ہو سکتا ہے کہ جہاں پر اس نے کریش لینڈنگ کی ہو یا ہنگامی طور پر اتارا گیا ہو. جی بالکل, اس میں جو بتایا جا رہا ہے کہ اگر 30 سے 35 منٹ کی فلائٹ تھا, وہ جو ریڈیس دیکھیں اور اس کا جو فلائٹ پاتھ تھا اس کو دیکھتے ہوئے نسبیلا سے ساکران, سستی پنو اور ہب کے ارد گرد کا ایک علاقہ بنتا ہے. مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو 50 سے 60 کلومیٹر کا ریڈیس ہے جس کے اندر یہ تمام چیزیں دیکھی جا رہی ہیں. اور جیسا کہ آپ کو بھی اس چیز کا معلوم ہے کہ نسبیلا کا جو علاقہ ہے وہ ایک ڈفرنٹ ٹیرین ہے. چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں بھی ہیں, کچھ بڑی پہاڑیاں بھی ہیں. اس کے بعد سیلابی صورتحال کے بعد بھی صورتحال کچھ مختلف ہے, کیونکہ بہت سے علاقے زیر آب ہیں, اور اس میں اس صورتحال میں بہت سے پہلوؤں کو مد نظر رکھا جاتا ہے. ضروری نہیں کہ ہیلی کاپٹر جو ہے اس کو سیف لینڈنگ بھی ہو گئی ہو اور وہ کسی محفوظ مقام پر اترا ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اترنے کے دوران وہ کسی سیلابی ریلے کی نظر ہو گیا ہو. بہت سے مختلف خدشات ہیں جن کو سامنے رکھا گیا ہے, اور اسی فلائٹ پاس کو اور تمام خدشات کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف جو وسائل ہیں ان کو بروئے کار لایا جا رہا ہے. ایئر سرویلنس بھی کی جا رہی ہے, گراؤنڈ موومنٹ بھی ہو رہی ہے, اور یہ بتایا جاتا ہے کہ جو لوکل انتظامیہ ہے اور جو مقامی قبائلی لیڈرز ہیں ان کی طرف سے بھی اپنے لوگوں کو یہ خصوصی ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ ایریے میں جائیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکتا ہے اس سرچ آپریشن کو مکمل کیا جائے. البتہ اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر 6 بجے کے بعد کا وقت لے جب اس کا رابطہ منقطع ہوا ہے تو 6 بجے کے بعد سے اب تک تقریباً 16 سے 17 گھنٹے گزر چکے ہیں, اور اس میں امکانات جو ہیں کافی مخدوش ہوتے جا رہے ہیں اور مختلف خدشات. اللہ پاک کرم کرنے والا ہے, اللہ پاک. بہت شکریہ جی لائق الرحمان ہمارے. یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ویسے تو اللہ تعالیٰ معجزے کرتا ہے, لیکن ہیلی کاپٹر اگر خدا نخواستہ کریش بھی ہو تو اٹس کوائٹ ڈفرینٹ فرام پلین کریش, اور اس میں سروائیول ممکن ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ اس کا کیبن ڈیزائن اور اس طریقے سے کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں, اور ماشاءاللہ دے آر ٹرینڈ آفیسرز. تو اللہ تعالیٰ رحم, اللہ پاک رحم کرے. اور اسپیسیفکلی کل ساری رات پوری قوم نے دعائیں کی ہیں, اور وہی بات ہم بات کریں کہ اللہ پاک معجز نمائے. تو اللہ کرے تمام تر یہ لوگ خیر و عافیت سے واپس آئیں. اور سب سے زیادہ مشکل بات یہ تھی کہ جتنی اگر ہم آپ یہ دیکھیں مدیحہ, ان کی فیملی کے لیے کتنی مشکل, کیونکہ بہت سے لوگ مسلسل ٹویٹس کر رہے تھے. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ وہ چیزیں تو اپنی جگہ, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پاکستان کی سرحدوں کے نگہبان ہونے کے ساتھ ساتھ جب قدرتی آفات کا سامنا بھی ہوتا ہے اور مقامی انتظامیہ ناکام ہو جاتی ہے, جب سول انتظامیہ ناکام ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہمارے فوجی بھائی آ کے بڑھ چڑھ کر امدادی سرگرمیاں بھی کرتے ہیں. اور ان کا آپ یہ دیکھ لینا کہ کسی بھی علاقے میں جب آپ کو کوئی اس طریقے سے فوجی گاڑی سے متعلق نظر آتی ہے امدادی سرگرمیوں کے لیے, تو تھوڑی سی تسلی اور تشفی ہوتی ہے کہ اب کام ٹھیک طریقے سے ہوگا. بالکل. تو جناب اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے یہ ہمارے پاک فوج کے جو افسران ہیں یہ بخیر و عافیت یہ ملے اور ان سے جلد از جلد جو ہے رابطہ ہو جائے. ہم اپنے شو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں, اور آج نہایت امپورٹنٹ ڈے ہے کیونکہ آج 10 بجے جب ہم آپ سے بات کریں تو آپ سے ایگزیکٹلی 45 منٹ کے بعد فورن فنڈنگ کیس جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا پچھلے 8 سالوں سے چل رہا ہے, جس کا فیصلہ بھی اگر دیکھا جائے تو اس سال جون میں اس کو محفوظ بھی کر لیا گیا تھا, اور فائنلی کوئی ڈیٹ نہیں دی گئی تھی ستی صاحب کہ یہ جو فورن فنڈنگ کا کیس ہے
اس کا فیصلہ کب سنایا جائے گا، تو آج 10 بجے اس کا محفوظ فیصلہ سنایا جائے گا. بالکل جی. تو اس پر اب یہ سلسلہ ہے کہ کئی بار ہم نے نہ جانے کتنی بار تحریک انصاف کی جانب سے اس پر یہ بات بھی کی گئی، التوا کی درخواست کی جاتی رہی، پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ ٹریل مانگی جاتی رہی الیکشن کمیشن کی جانب سے، وہ کبھی پرووائڈ کی جاتی تھی. کیس جو فائل کیا تھا وہ اکبر ایس بابر صاحب کی جانب سے، جو کہ فاؤنڈنگ ممبر تھے پاکستان تحریک انصاف کے، ان کی جانب سے کیا گیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ کچھ فورن اس طرح کی فنڈنگ ہوئی ہے. تو ظاہر ہے کہ اب جب بڑے نام اس میں آئے تھے، عارف نقوی صاحب کا نام آیا تھا، اس میں براج کا بھی نام آیا تھا، لیکن آج دیکھتے ہیں کہ جب جو 10 بجے عدالت کا فیصلہ آتا ہے، جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے معافی کا فیصلہ آتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سربراہ ہیں عمران خان صاحب، وہ دوسری جانب مسلسل حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو معاشی طور پر اس وقت جو کرنٹ حکومت ہے انہوں نے ملک کو ایک دلدل میں دھکیل دیا ہے. اور عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف نے 2 جماعتی نظام کا خاتمہ کیا. آج پاکستان پیپلز پارٹی سندھ اور مسلم لیگ نون پنجاب تک سکڑ کر رہ گئی ہے. عمران خان نے الیکشن کمیشن کے باہر جمعرات کو احتجاج کرنے کا اعلان بھی کیا ہے. کیا کہنا تھا ان کا، آپ کو سنواتے ہیں. سازش کے تحت ہماری گورنمنٹ گرائی تھی. پاکستان میں کون سا بڑا کرائسس آیا تھا، کیا ضرورت پڑی تھی ان لوگوں کو جو دیکھ رہے تھے یہ سازش ہو رہی ہے، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی ہم کچھ نہیں کریں گے. آج وہ بھی ذمہ دار ہیں یہ جو ہو رہا ہے ملک کے ساتھ. 4تھے نمبر پہ اب پاکستان دنیا میں وہ ملک جو سری لنکا کے بعد ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے. آج اب آرمی چیف کال کر رہے ہیں امریکنوں کو، جناب ہمیں IMF سے سفارش کر کے پیسے دلوا دیں. آپ سوچو کہ ملک کا کیا حال ہے. گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی اتنی نیچے چلی گئی ہے، ان کو آرمی چیف کو کہنا پڑ رہا ہے کہ جی ان کو ٹیلی فون کریں. خوشی یہ ہوئی کہ یہاں کئی ایسے لوگ تھے وہ اشتہار دیکھ کے سمجھتے تھے کہ اس سے بڑا جینیس آیا ہی نہیں ہے کبھی پاکستان میں. افسوس کی بات یہ ہے ہمارے یہاں میڈیا میں لوگ بیٹھے ہوئے جو ان کی ڈیفینڈ کرتے ہیں. شرم کی بات ہے کہ ان لوگوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، پتہ ہے کہ ان کا چوری کا پیسہ ہے، پتہ ہے کہ ملک میں ڈالر کرائسس ہے. اچھا جی، ادھر قبل از وقت انتخابات کے لیے سیاسی جماعتوں سے بیک ڈور رابطوں کا آغاز ہو چکا ہے. عمران خان اکتوبر نومبر اور نواز شریف مارچ اور اپریل میں الیکشن چاہتے ہیں. ذرائع کے مطابق نواز شریف سے اسحاق ڈار کے ذریعے پیغام رسانی بھی اس سے متعلق کی جا رہی ہے، اور آپ دیکھیں گے اب کیا اس کا نتیجہ نکلتا ہے. بالکل جی. اور ساتھ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل پاکستان مسلم لیگ کاف کے صدر چودھری شجاعت حسین نے بھی اپنی خاموشی توڑ دی ہے اور پرویز الہی کو دعوت دی کہ وہ اپنی رہائش پہ واپس آ جائیں. اسلام آباد میں انہوں نے کی پریس کانفرنس، اور چودھری شجاعت کا کہنا تھا کہ ڈائلاگ میں چند سیڑھیاں اترنی اور چڑھنی پڑتی ہیں، ڈائلاگ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں، تمام معاملات بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. یہ شجاعت حسین صاحب نے کل کہا. اچھا، اس پریس کانفرنس کے دوران ہم دیکھ رہے ہیں کہ طارق بشیر چیمہ صاحب ان کے ساتھ موجود تھے، ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، پوری کوشش کر رہے ہیں کہ مائک ان کے پاس رہے، اور یہاں تک کہ وہ چودھری شجاعت سے پوچھے گئے جو سوالات تھے اس کا بھی جواب وہی دے رہے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پہلے بھی بریف کیا گیا ہوگا، اور ظاہر ہے کہ چودھری صاحب کی اب طبیعت دیکھ لیجیے کہ جتنی ناسازی ہے، اور اس کی وجہ سے ایک چکر یہ ہے کہ انہوں نے پھر پہلے سے بریف کرنے کے بعد پھر ظاہر ہے کہ ممکنہ طور پر کہا ہوگا کہ بھائی آپ جواب دے دیں. تو ظاہر ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ چودھری صاحب نے کیوں جواب نہیں دیا، کیا وجوہات اس کی رہیں. جب پریس کانفرنس میں موجود تھے تو پھر دینا چاہیے تھا، لیکن ظاہر ہے کہ جو بھی چیز ہو سوال تو اس کے اوپر اٹھتے رہیں گے. زاہد مشوانی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت، ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے. ایگزیکٹلی. اور زاہد، میں آپ کے پیچھے دیکھ بھی رہی ہوں کہ سیکیورٹی اہلکار بھی مجھے نظر آ رہے ہیں. 10 بجے جو ہے یہ فیصلہ سنایا جانا ہے. سب سے پہلے تو مجھے بتائیں کہ اس وقت باہر آپ صورتحال کیا دیکھ رہے ہیں؟ صورتحال یہ ہے کہ گزشتہ رات سے ہی جب کل شام یہ خبر سامنے آئی اور الیکشن کمیشن کے ایک غیر معمول اہم اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ یہ جو ممنوعہ فارن فنڈنگ کیس پی ٹی آئی کے حوالے سے جو الیکشن کمیشن میں گزشتہ 7 سال سے زیر سماعت رہا ہے، اس کو آج فیصلہ سنایا جائے. 10 بجے کا وقت مقرر کیا گیا. تو رات گئے یہاں سیکورٹی کے جو انتظامات تھے وہ سخت کیے گئے. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، پولیس کے اعلیٰ حکام یہاں آتے رہے، اور رات گئے تک فیصلہ کیا گیا کہ بھاری نفری پولیس کی تعینات کی جائے گی، رینجرز اور ایف سی کی خدمات بھی حاصل کی جائیں گی. آج ریڈ زون کا پورا علاقہ سیل کیا گیا ہے. صرف مشرق اور مغرب کی طرف 2 راستے جو ہیں، ایک اپارے کی طرف سے آنے والا اور دوسرا مارگلا روڈ جو ہے، وہ دونوں کھلے ہوئے ہیں. باقی ریڈ زون سارا داخلی اور خارجی راستے جو ہیں وہ بند کیے گئے ہیں، سیل کیے گئے ہیں. کوئی سیاسی کارکن، احتجاج کرنے والے لوگ یہاں آنا محال اور مشکل ہو گیا ہے. تاہم
جو الیکشن کمیشن کا احاطہ ہے یا جو آپ کے بیک گراؤنڈ میں نظر آ رہا ہوگا، پولیس کی باری نفری الیکشن کمیشن کے گیٹ کے باہر اس وقت موجود ہے اور اندر اور باہر سیکیورٹی سخت کی گئی ہے. 10 بجے کا وقت مقرر کیا گیا ہے. 10 بجے جو فریقین ہیں وہ بھی ان کو نوٹس کیا گیا ہے کہ وہ آئیں گے اور چیف الیکشن کمشنر اور جو 3 رکنی بینچ ہے وہی فیصلہ سنائے گا. تاہم جو پی ٹی آئی کے حوالے سے گزشتہ 7 سال سے یہ جو غیر ملکی ممنوع فنڈنگز کا جو سلسلہ ہے، یہ سماعتوں کا سلسلہ جاری رہا اور پی ٹی آئی کی طرف سے جمعرات کو کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کے باہر وہ احتجاج کریں گے. تو اس سے قبل کہ احتجاج ہو تو آج اس فیصلے کے سنائے جانے کا گزشتہ روز اعلان کیا گیا کہ آج یہ سنایا جائے گا. اب جب یہ فیصلہ آئے گا، کیا فیصلہ آئے گا یہ کہنا تو قبل از وقت ہے، لیکن اس طرح کے کیسز میں اگر فنڈ ثابت نہیں ہوتا تو ڈسمس کر دیا جاتا ہے، ثابت ہو تو فنڈ ضبط کر دیے جاتے ہیں اور تمام اس کیس کے پہلوؤں کا جائزہ لے کر آئین اور قانون کے مطابق جو چیزیں ہیں وہ اس کے سامنے آ جائیں گی. لیکن پی ٹی آئی اس حوالے سے جو ہے وہ تحفظات کا اظہار کرتی رہی ہے. ہائی کورٹ سے رابطہ کیا، سپریم کورٹ سے رابطہ کیا. ہائی کورٹ نے کہا کہ 30 دن کے اندر یہ اس پر فیصلہ آنا چاہیے. پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو قطعاً یہ ختم کر دی جائے. باقی سیاسی جماعتیں جو ہیں اس حوالے سے بھی پی ٹی آئی کی طرف سے الیکشن کمیشن میں درخواست زیر سماعت ہے. تاہم آج باقی عمل میں ابھی تک نہیں لائی گئی، لیکن پی ٹی آئی کے اس معاملے پر، اس کیس پر آج 10 بجے 3 رکنی بینچ فیصلہ سنائے گا. دیکھنا ہے کہ اس کے بعد کیا صورتحال پیدا ہوگی اور اس فیصلے میں کیا چیزیں سامنے آتی ہیں. جی اچھا، تو اس حوالے سے دوسری جماعتیں مطلب ان کا موقف ابھی تک کیا سامنے آیا ہے؟ الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ جو فیصلہ سنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ آج سنا دیا جائے گا، تو اس پر وہ ہوگا اس پہ باقی سیاسی جماعتوں کے کیسز بھی یہاں پہ موجود ہیں اور اس فاروق حبیب پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، وہ درخواست گزار ہیں. انہوں نے درخواست کی تھی کہ باقی سیاسی جماعتوں کے حوالے سے، فنڈنگ کے حوالے سے، ممنوع فنڈنگ کے حوالے سے بھی تحقیقات کی جائیں. آغاز تو کر دیا تھا اسکروٹنی کمیٹی میں. دیگر سیاسی جماعتوں جو ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اور باقی سیاسی جماعتوں کے خلاف جو انہوں نے فریق بنائے ہیں، وہ ان کی تحقیقات کر رہے ہیں اور جو ان کے دستاویزات ہیں، ثبوت ہیں، جس طرح پی ٹی آئی کے خلاف اکٹھے کیے ہوئے تھے. تاہم ابھی وہ معاملہ زیر التوا ہے. اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ، صرف پی ٹی آئی کی رپورٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو پیش کی گئی اور جس کے بعد الیکشن کمیشن نے اس پر سماعتیں کی اور فریقین کو بلایا اور ان کا موقف بھی سنا اور فیصلہ محفوظ کیا. جون میں یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اور اب تک صبح شام آج اور کل کی بات ہو رہی تھی. 30 جولائی تک کا جو معاملہ تھا وہ حلقہ بندیوں کے حوالے سے سماعتیں جاری رہیں اور پھر جب وہ مکمل ہونے کے بعد گزشتہ روز 3 گھنٹے الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس ہوا اور اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ پی ٹی آئی جو غیر ملکی اور غیر جو ممنوع فنڈنگ کیس ہے اس پر فیصلہ آج سنایا جائے. باقی سیاسی جماعتوں کے اپنے معاملات، کیونکہ اس سے پھر آگے پاکستان تحریک انصاف کے جو فیوچر اس کا بھی آئیڈیا ہوگا کہ جیسے کہ وہ ڈیپینڈ کرے کہ فیصلہ کیا آتا ہے. تو چلیں ہم آپ سے گاہے بگاہے اس حوالے سے اپڈیٹ بھی لیتے رہیں گے اور علی محمد خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما. ان سے اس حوالے سے جان لیتے ہیں. خان صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا ہے. صبح بخیر. خان صاحب یہ بتائیے گا کہ بڑا امپورٹنٹ یہ کیس ہے جس کی آج سماعت ہونے جا رہی ہے، کیا پارٹی کا لائے عمل ہوگا اگر بھی ایسا فیصلہ آتا ہے جو کہ آپ کی پارٹی کو قبول نہیں ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. سب سے پہلے تو دعا ہے جو ہماری آرمی ایویشن کا جو ہیلی کاپٹر ہے لاپتہ ہوا ہے اور ہمارے فوجی قیادت اور جوان اس میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر رکھے اور اس مشکل گھڑی میں جو ان کی فیملیز ہیں، اصل میں تو ٹینشن ان پہ بہت زیادہ ہوگی اور ان کے بچے اور ان کے جو بزرگ ہیں، ان کی فیملیز کے ساتھ ہم سب اس وقت کھڑے ہیں اور ہماری دعا ان کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس مشکل سے نکالے بخیر خوبی. اچھا دیکھیں، فورن فنڈنگ کا آج بڑا اہم فیصلہ آنا ہے. پاکستان کے ساتھ ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے. ملک میں ایک جمہوری سسٹم ہے، ٹھیک ہے آئیڈیل نہیں ہے لیکن جو بھی جیسے تیسے ہے، ایک جمہوری سسٹم چل رہا ہے. اور ماضی میں بھی ہم نے دیکھا اور اب بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسی سیاسی جماعت جس کا مقابلہ اگر سیاسی میدان میں نہ کیا جا سکے اور عدالت میں بھی اس کے موقف کا توڑ نہ ہو، کیونکہ اگر آپ حق پہ ہیں تو آپ کو تو عوام اور عدالت دونوں میدانوں میں اللہ سے پروو کرتا ہے، تو پھر کوئی اور راستہ اختیار کر کے ان کو مقابلے سے ہی بار کرنا، یہ وہ طریقہ کار ہے
جو اگر اختیار خدا نخواستہ کیا جاتا ہے اس کا نقصان صرف تحریک انصاف کو نہیں ملک کے پورے جمہوری کلچر کو ہوگا کہ ایک ایسے کیس کا بہانہ بنا کے کہ 7-8 سال سے، دیکھیں یہ لفظ جو میں یوز کر رہا ہوں بڑا اہم ہے، اس پہ ضرور آپ اس کو غور کیجیے گا کہ 8 سال سے 2014 سے ہمارے خلاف یہ بات کی گئی فورن فنڈنگ، ہر آدمی کے ذہن میں یہ بات آئی کہ پتہ نہیں کون سا اسرائیل سے کسی نے پیسے بھیج دیے ہیں، ہم پہ الزام بھی لگایا گیا کہ جناب اسرائیل اور یہ وہ، حالانکہ ان ممالک کے خلاف اگر کسی نے سٹینڈ لیا ہے تو وہ عمران خان صاحب ہیں۔ اب جا کے الیکشن کمیشن نے خود یہ مانا پچھلے مہینے اپنے کیسز کے دوران کہ یہ فورن فنڈنگ نہیں ممنوع فنڈنگ کا کیس ہے، تو کیس کی نوعیت ہی بالکل ڈفرینٹ ہو گئی کہ ممنوع فنڈنگ میں زیادہ سے زیادہ سزا یہ ہے کہ آپ اگر کوئی پیسہ ثابت ہوتا ہے کہ غلط طریقے سے کوئی آیا ہے اس کو آپ کانفسکیٹ کر لیں، اس کو آپ اپنی تحویل میں لے لیں۔ فورن فنڈنگ ایک اور ہی ہوتا ہے جس میں آپ کسی غیر ملک سے پیسہ لیتے ہیں ملک کے خلاف، وہ تو ایک طرح سے بہت ہی سنگین جرم ہوتا ہے۔ تو یہ الزام 8 سال سے تحریک انصاف پہ لگایا گیا، اب کسی نے کیا کوئی ایک شخص آپ نے دیکھا جس نے معافی مانگی ہو یا اپنی تصحیح کی ہو کہ بھئی ہم معذرت خواہ ہیں، ہم نے 8 سال سے تحریک انصاف کے خلاف ایک غلط نام لے کے پروپیگنڈا کیا، کیس تو فورن فنڈنگ کا ہے ہی نہیں۔ اچھا علی محمد خان صاحب ایک اور چیز ہے، دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ یہ ساری باتیں آپ کی بالکل درست ہیں کہ اس کو دوسری سیاسی جماعتوں نے کیش کروانے کی کوشش کی، آپ کے خلاف یوز کیا، اور اس کے اندر 2 تاثر پائے گئے۔ ایک تو یہ دیکھا گیا کہ یہ کیس فائل کس کی جانب سے کیا گیا تھا، اکبر ایس بابر فاؤنڈنگ ممبر۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جس کے اوپر بظاہر شکوک و شبہات بڑھے وہ یہ تھا کہ تحریک انصاف نے اس کیس کا فیصلہ نہ ہونے دینے کے لیے اکثر جو ہے وہ التوا کا کام لیا، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ امپریشن یہ پڑا کہ شاید دیر از سم تھنگ رانگ۔ دیکھیں وہ تو ساری ہم نے ڈیٹیل جو ہے الیکشن کمیشن میں جمع کر دی، اصل میں گناہ جو سرزد ہوا وہ یہ تھا، اور ان 1-2 پیشوں پہ میں بھی تحریک انصاف کی طرف سے وہی تھا کہ ہم نے ہمارے وکلاء نے ایک پٹیشن دوسری ساتھ اٹیچ کر دی کہ ہم نے اپنے تمام اثاثوں کے اور ہمارے اکاؤنٹس کی ڈیٹیل دے دی ہیں، آڈیٹڈ اکاؤنٹس کی ڈیٹیل دے دی ہیں۔ اب مہربانی فرما کے جو 3-4 بڑی اور جماعتیں ہیں، خاص کر 2 بڑی جماعتیں ہیں، مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام، NQM وغیرہ، یہ بھی اپنی ڈیٹیل دے دیں۔ یہ کہنا تھا کہ ہم نے جیسے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا کہ ہم تو اپنے ساری ڈیٹیل دیں جو ہم نے دیے اور یہ لوگ نہ دیں، نمبر 1۔ نمبر 2 دیکھیں تحریک انصاف نے ایک نیا کانسیپٹ پاکستان کی سیاست میں جس طرح نوجوانوں کو لے کے آئے، جس طرح پڑھے لکھے لوگوں کو لے کے آئے، جس طرح مزدور سے لے کے ایک اربوں پتی سب کو پاکستان کی ایک سوچ اور ایک فکر اور ایک اس کے غم میں مبتلا کیا کہ اس ملک کے لیے کیا کرنا ہے، ان کو پولیٹیسائز کیا۔ اس کے ساتھ ہم ایک اور کلچر بھی لے کے آئے، اور وہ یہ تھا کہ ماضی میں پارٹیاں بڑے بڑے انویسٹر اور منی لانڈرنگ اور بلیک منی جس کو کہتے ہیں اس سے چلتی تھی۔ ہم نے پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کا کانسیپٹ پہلی بار جو ہے وہ انٹروڈیوس کیا، اور یہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے جو نوول نہیں ہے، پاکستان میں پہلی بار ہوا، لیکن US میں UK میں اس طرح سے کیمپینز چلتی ہیں کہ لوگ فنڈ ریزنگ کرتے ہیں، ان کے ورکرز فیلڈ ممبرز ہوتے ہیں، اور ہم نے یہ کیا۔ پاکستان میں ایک محدود پیمانے پہ جماعت اسلامی نے شاید کیا ہوگا، لیکن ان کا بہت ہی ایک محدود پیمانے پہ یہ سسٹم تھا، ہم نے اس کو انٹرنیشنلائز کیا۔ اوورسیز پاکستانی جو پاکستان کو فورن ریمیٹنسز بیچتے ہیں وہ ہمیں جو ہمارے خیراتی ادارے ہیں شوکت خانم یا جو ہمارا ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ ہے نمل اس کو بھی دیتے ہیں، اور پولیٹیکل فنڈ ریزنگ بھی ہم کرتے ہیں کہ ہمارا پیڈ ورکر، اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، میں امید رکھتا ہوں کہ اس بات پہ آپ نے ضرور غور کیا ہوگا کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارا ورکر بغیر کسی MNA MPA کے اس کی دی ہوئی گاڑی یا اس کے نان نفق کے اس کے خرچے کے یا جس کو ہم الفاظ میں قیمے والی نان کہتے ہیں اس کو کھائے بغیر پہنچ جاتا ہے اور 1 گھنٹے کے نوٹس پہ پورا سب کچھ بھر جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ورکر اس کی اونرشپ لیتا ہے، وہ اس کا پیڈ ممبر ہوتا ہے، وہ اپنا خرچہ خود اٹھاتا ہے، تو ان کے پیسے سے یہ جماعت جو ہے وہ چلتی ہے۔ تو اس کانسیپٹ کو شاید یہ لوگ ہضم نہیں کر سکے۔ بہرحال میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ آج ایک کڑا اور سخت امتحان ہے اس پورے سسٹم کا کہ کیا ایک عام آدمی کی جماعت کو اس ملک میں کام کرنے دیا جاتا ہے، یا جس طرح عام آدمی کو اس ملک میں ڈس انفرنچائز کیا گیا ہے اور کوئی ادارہ اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا، تو اس کے لیے جو جماعت کھڑی ہے اس کو بین الاقوامی سازش سے حکومت سے تو بار کیا، اب سیاست سے بھی بار کریں تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری، آپس میں مل بیٹھ کے کھائیں۔ لیکن میں ان کو کہنا چاہتا ہوں چاہے فیصلہ کچھ بھی آئے، عمران خان بھی ادھر ہے، میں بھی ادھر ہوں، ہماری جماعت کی لیڈرشپ، ہمارا کارکن بھی ادھر ہے اور عوام بھی ادھر ہے، اور آپ سب کو پتہ ہے عوام کس کے ساتھ۔
صحیح ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. رہنما پاکستان تحریک انصاف علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم ان سے بات کر رہے تھے آج الیکشن کمیشن جو فیصلہ سنائے گی پاکستان تحریک انصاف کے فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے, جو اب سے ایگزیکٹلی آدھے گھنٹے بعد متوقع ہے. سو لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے, اور جمعرات کا ٹائم دیر کا آگا پیچھا ہو سکتا ہے. اب دیکھیں کہ نارملی ایسے ہی ہوتا ہے کہ ٹائم دیا جاتا ہے لیکن تھوڑا بہت چیزیں ہو جاتی ہیں. وی آل اسٹے گلو ٹو دی اسکرین. پچھلے دنوں بھی ہم نے دیکھا کہ جو فیصلہ آنا تھا, مطلب ان کی جو پنجاب اسمبلی کے جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کی وہ آیا رات میں جا کے فیصلہ آیا, اور مسلسل تمام لوگ جو ہے وہ ٹی وی دیکھتے رہے. خیر کل جو ایک اور اہم چیز یہ بھی تھی کہ کل جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ پریس کانفرنس کی شجاعت حسین صاحب نے, اور اس کے بعد طارق بشیر چیمہ صاحب ان کے ساتھ موجود تھے, تو وہ مطلب پیپل ور ایکسپیکٹنگ اور پیپل وانٹیڈ ٹو لسن ٹو شجاعت حسین صاحب جو کہ مسلم لیگ کاف کے جو صدر ہیں اور ان کی اپنی پارٹی کے سپورٹرز حمایتی بھی انہیں کو سننا چاہ رہے تھے, لیکن سم ہاؤ طارق بشیر چیمہ صاحب ان سے بار بار مائک بھی لے رہے تھے. تو ذرا اس حوالے سے بات بھی کر لیتے ہیں, اور یہ جو آج اہم ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے اس حوالے سے بات بھی کریں گے. ہیڈ آف انویسٹیگیٹو سیل ہمارے ساتھ موجود ہیں جی نعیم اشرف بٹ صاحب, ان کو شامل گفتگو کریں گے. السلام علیکم بٹ صاحب اینڈ ویلکم ٹو باخبر سویرا. بٹ صاحب یہ کل کیا ہوا ویسے, یہ تو بتائیں ذرا, آپ کے پاس کیا خبریں آئی ہیں؟ بیسیکلی جو چودھری شجاعت کی پریس کانفرنس ہے یہ ریئیکشن تھا جو کامل علی آغا صاحب نے کچھ روز پہلے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ شجاعت صاحب اب بیمار ہیں اور طارق بشیر چیمہ جو ہے وہ ان کے خیال میں ڈبل گیم کرتے ہیں تو ان کو ہم ریموو کر رہے ہیں. تو اس کا ریئیکشن تھا, اور انہوں نے اب آگے سے پرویز لائی صاحب کو, جو شجاعت صاحب نے کہا کہ ہاں آ جائیں مل کر بیٹھ کے بات کرتے ہیں. لیکن معاملہ بہت آگے چلا گیا ہے. وہ اس طرح کہ جو ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ تھا جب وزارت اعلیٰ کے لیے پرویز لاہی کو جو شجاعت کی ضرورت تھی, اور جب مونس لائی نے جا کر ان کی منت کی اور کہا کہ یہ لیٹر جو ہیں وہ آپ اس کو وڈرا کریں, لیکن وہ نہیں مانے, اور بلکہ ایک کنفرم ان کے ذرائع خاندان کے انہوں نے بتایا کہ اس وقت جب مونس لائی جو شجاعت صاحب کو کہہ رہے تھے کہ ماموں جی یہ آپ نہ کریں, اس وقت سالک حسین بھی پاس بیٹھے تھے. تو چودھری صاحب نے پھر کہا شجاعت صاحب نے کہ اس سے بات کریں. تو سالک حسین تو بڑے کلیئر ہیں, وہ تو وزیر بنے ہوئے ہیں شہباز شریف کی کابینہ میں, اسی طرح طارق بشیر چیمہ ہیں. اس لیے بات اب بڑی آگے چلی گئی ہے, ایک دوسرے کو بلانا یہ اب اس کا معاملہ نہیں ہونا. اور 10 تاریخ کو ان کی ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ بھی ہے CEC کی بھی, تو اس میں انہوں نے فیصلہ دے دینا ہے, اور پھر زیادہ کہہ لیں کہ کھل کر ان کا معاملہ جو ہے وہ خراب ہونا ہے. لڑائی ان کی یہ ہے جو شروع ہوئی تھی, وہ ان کی کہانی بھی وہی ہے جو 20 MPA یا 20 MNAs کی تھی PTI کے, کہ جو سمجھ رہے تھے کہ خان صاحب اب ان کی سیاسی جو ہے وہ ڈیفیم ہو گئے ہیں, تو اب مسلم لیگ نون بڑی پاپولر جماعت ہے, اور ٹکٹوں کے لیے طارق بشیر چیمہ بھی اور سالک حسین یہ سب ادھر جانا چاہ رہے تھے اور گئے پھر. لیکن معاملہ جب بدل گیا تو یہ کیونکہ ادھر وزیر بن چکے تھے, لیکن اس میں مونس لائی کو ہمیں کریڈٹ ضرور دینا ہوگا کہ جو بات انہوں نے کہی کچھ مہینے پہلے خان صاحب کو مخاطب کر کے کہ ہم ایسے نہیں ہیں, جس کے ساتھ چلتے ہیں پوری نیت سے خلوص سے. بے شک اس میں تھوڑے اتار چڑھاؤ بھی آئے, لیکن مونس لائی نے یہ ثابت کیا کہ وہ اپنی بات پر کھڑے ہیں, اور آج بھی وہ عمران خان کے ساتھ ہیں, اگرچہ ان کو بڑی ریزرویشنز بھی رہتی تھیں اور پرویز لاہی کو بھی رہیں جو, لیکن وہ ان کے ساتھ ہیں. دوسرا ان کا گجرات کے اندر بھی ایک پرابلم یہ ہے کہ جو شہر کی سیٹ ہے مین, جو شجاعت پہلے جہاں سے لڑتے تھے, وہ اب پرویز لاہی ادھر سے 2 دفعہ MNA بن چکے ہیں, اور پھر اب مونس لائی ادھر سے MNA ہیں. تو اس لیے اب وہ سیٹ جو ہے وہ شجاعت صاحب کے بیٹے جو ہیں ان کو تو اب مشکل ہے ملنا, اور PTI نے سپورٹ کرنا ہے ان کو. تو اب نون لیگ کی سپورٹ چاہ رہے ہیں جو شجاعت کے صاحبزادے کہ وہ ان کے مقابلے میں الیکشن لڑیں. دوسری طرف چودھری وجاہت جو ہیں ان کی دوسری گجرات کی سیٹ ہے, ان کا بیٹا وہاں پر MNA ہے. تو ان کے لیے جگہ اب بنتی نہیں تھی کہ وہ یہی تھی ان کے لیے ایک رستہ کہ یہ نون لیگ کی سپورٹ سے ان کی ٹکٹ پر پرویز لائی یا مونس لائی یا چودھری وجاہت کے بیٹے کے مقابلے پہ الیکشن لڑیں. اچھا لیکن ایک اور چیز بھی ہے یہ اب بٹ صاحب, جی اصل میں چکر یہ ہے کہ یہ جو اس وقت ریکنسیلیشن کی آفر ہے چودھری شجاعت حسین صاحب کی, اگر آپ ایک دور رہ کے بھی ساری سچویشن سے اس پہ نظر ڈالیں کہ اگر وزارت اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ کوئی اور ہوتا, یعنی کہ پارٹی کا کوئی اور ورکر ہوتا, کاف لیگ کا کچھ بھی, تو تب بھی بات بن جاتی شاید ابھی اس اپیل کے بعد یا اس ریکویسٹ کے بعد یا اس آفر کے بعد. لیکن وہ کینڈیڈیٹ کوئی اور نہیں تھا, وہ تھے چودھری پرویز الہی صاحب. آپ نے ان کے اگینسٹ جا کے جب سپورٹ کیا نون لیگ کو,
تو پھر اس کے بعد واپسی کی، ویسے سیاست میں کوئی بات حرف آخر نہیں ہوتی، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کوئی امیدیں ہیں؟ جی بالکل، اب امید تو پھر یہی ہے کہ وہ تو کلیئر ہیں، اب وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں پرویز الہی، انہوں نے مشکل وقت میں اکڑ نہیں دکھائی بلکہ جا کے منت کی چودھری شجاعت صاحب کی، وہ اس وقت انہوں نے نہیں مانی، تو اب چودھری شجاعت ان کو نہیں بلا سکتے بلکہ انہیں خود جو ہے پرویز الہی کے پاس جانا پڑے گا، لیکن ان کے صاحبزادے انہیں میرا خیال ہے بالکل جانے نہیں دیں گے، تو اس لیے بات بہت آگے چل گئی ہے، مزید خرابی کی توقع ضرور ہے، لیکن آپ کیسے یہ کر سکتے ہیں؟ وہ بڑی سخت دراڑ پڑ گئی ہے کہ آپ دیکھیں نا کتنی مشکل بعد میں پیش آئی پرویز الہی کو، وہ ایک لیٹر کی وجہ سے بڑے آرام سے وہ وزیر اعلیٰ بن رہے تھے، اور ابھی تک معاملہ جو ہے دوبارہ ہائی کورٹ میں چلی گئی ہے نون لیگ، اور پھر ایک اور خطرہ ہے کہ چودھری شجاعت کہیں الیکشن کمیشن کو بھی خط نہ لکھ دیں کہ یہ میں صدر ہوں پارٹی کا اور یہ میرے 10 MP جو ہیں میرے خلاف انہوں نے ووٹ دیا ہے، اسی لیے جو دوسرا فیکشن ہے وہ اب ان کو ریموو کرنا تو کچھ ہو سکتا ہے ویسے بٹ صاحب؟ بڑا مشکل ہے، کیونکہ وہ اس سے پہلے ہی وہ موو کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کو ہٹایا جائے، کنٹروورشل معاملہ ہو جائے گا، اور دوسری ایک اور بات ہے، چودھری شجاعت اب اتنا زیادہ یعنی پھنس چکے ہیں کہ پہلے بھی انہوں نے جو کیا تھا وہ الٹ ہو گیا، تو اب مزید ادھر جائیں گے تو وہ مجھے نہیں لگتا اس میں اتنا، اور وہ پھر نیا پنڈورا باکس بڑی مشکل سے آپ دیکھیں کہ پنجاب میں تھوڑا سا سیٹلمنٹ ہوئی ہے، اب چیزیں چل رہی ہیں، لیکن اب نیا پھر شروع ہو جائے گا، تو اس کے لیے مشکل، ابھی تک چودھری شجاعت نے ایسا اشارہ نہیں دیا، نون لیگ ضرور انہیں کہہ رہی ہوگی، لیکن ابھی تک وہ اس پہ خاموش ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ صلح صفائی سے بیٹھ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا نعیم اشرف بٹ ہمارے ساتھ بولتے، پولیٹیکل سینیریو پہ تھوڑا سا ہم گفتگو کر رہے تھے کہ کیا سچویشن بنتی دکھائی دے رہی ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں جی، چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں۔ آفٹر دا بریک، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے لاہور کی، جہاں پر آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختصر وقت کے لیے اغوا کی جو وارداتیں ہیں وہ دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں، براڈ ڈے لائٹ میں اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، اور یہ بھی نہیں کہ کسی ایسے علاقے میں واقعہ ہو رہا ہو جہاں پہ لوگ نہ موجود ہوں، یہ ایسے علاقوں میں واقعات ہو رہے ہیں، یہ ایسے علاقوں میں انسیڈنٹس ہو رہے ہیں جو کہ کمرشل ایریاز ہوتے ہیں، جہاں پر آس پاس لوگ بھی پھر رہے ہوتے ہیں، اور جہاں پر ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ خواتین ہیں، اور ابھی جو ہم نے ریسنٹلی ایک واقعہ دیکھا ہے وہ کافی زیادہ خوفناک واقعہ ہے، جس کی وجہ سے لوگوں میں بھی کافی زیادہ تشویش کی لہر پائی جاتی ہے۔ اس حوالے سے پہلے ہم نے ایک رپورٹ تیار کی، آپ کے ساتھ رپورٹ شیئر کرتے ہیں۔ دس از ہارفائنگ، یہ واقعہ جو ہے یہ دیکھنے کے بعد جو لاہور میں اسپیسیفکلی خواتین اب بہت زیادہ خوف کا شکار ہیں۔ جو متاثرہ خاتون ہیں اس وقت وہ ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں، اور ہم ان کا نام جو ہے آپ کے سامنے شو نہیں کریں گے، لیکن ان کا بہت شکریہ کہ وہ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے، تاکہ وہ آپ لوگوں کو بتا سکیں کہ ایگزیکٹلی ان کے ساتھ ہوا کیا تھا، اور ہو سکتا ہے کہ بہت ساری آپ خواتین بھی محتاط سے ان کی بات چیت کو سن کر۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا۔ سب سے پہلے بتائیے گا کہ یہ ایگزیکٹلی ہوا کیا تھا، مطلب کس طریقے سے ساری واردات ہوئی تھی؟ جی السلام علیکم۔ 18 تاریخ کو میں اپنے دفتر سے اتر کر پارکنگ لاٹ میں، یہ میرے دفتر کی پارکنگ لاٹ ہے، اچھا، اور جیسے ہی میں گاڑی میں بیٹھی تو رائٹ سائڈ پہ ایک ٹوسان آ کر رکی، اور ابھی میں نے اپنی گاڑی سٹارٹ کی تھی، میں دروازہ لاک کر رہی تھی کہ پیچھے آ کے بیٹھ گئے، میں نے گاڑی سے نکلنے کی کوشش کی تو آگے سے ایک بندے نے آ کے مجھے پیچھے دھکا دیا، اور انہوں نے مجھے دونوں فرنٹ سیٹس کے بیچ میں سے پیچھے سر اور گلے سے پکڑ کے کھینچ لیا۔ کافی اسٹرگل کی، میں نے دونوں شیشے کھولے، جس طرح بھی باہر نکلنے کی، چیخیں مارنے کی کوشش کی، بٹ ایونچولی انہوں نے مجھے دبوچ کے دونوں فرنٹ سیٹ اور بیک سیٹ کے بیچ میں جو فٹ اسپیس ہوتی ہے اس میں لمبا کر کے الٹا کر کے دبوچ لیا، اینڈ کافی مارا پیٹا، کافی بدتمیزی کی، تقریباً 45-50 منٹس تک یہ مجھے مارتے پیٹتے رہے، سوالات کرتے رہے، میرے فادر کا نام پوچھتے رہے، ان کا نمبر مانگتے رہے، بٹ اس دوران فون میرے ہاتھ میں تھا جب میں گاڑی میں بیٹھی تھی، اور ساری اسٹرگل میں میرا فون میرے ہاتھ سے نہیں نکلا، اور وہ جیسے ہی انہوں نے مجھے نیچے دبوچا تو میں نے فون کو پیسنجر سیٹ کے نیچے سلائڈ کر دیا، کیونکہ میرا منہ پیسنجر سیٹ کے پیچھے تھا، آدھا فیس میرا میٹ کے اندر تھا، اور مجھے ایک آنکھ سے نیچے نظر آتا تھا، تو میں نے جس طرح بھی کر کے اپنے ہسبینڈ کو لائیو لوکیشن شیئر کر کے اور فون میٹ کے نیچے کر دیا،
شکر ہے اللہ کا انہیں فون نہیں ملا. یہ مارتے پیٹتے رہے, پوچھتے رہے, گھماتے رہے گاڑی. they wanted to ask for money but eventually they realized کہ فون شاید گاڑی میں یا کوئی اور شاید چیز ہے جس سے کوئی کال مل رہی ہے, بیکاز آپس میں بات کرتے ہوئے بول رہے تھے کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے, کچھ ہے گاڑی میں, اس نے کہیں کال ملائی ہے, کوئی ہے پیچھے. تو میں نے ریئلائزڈ کہ میرے ہسبینڈ پیچھے ہیں, میرے فادر پیچھے ہیں, انہوں نے پولیس کو انوالو کر لیا. تو جیسے میرے ہسبینڈ نے اور فادر نے پولیس کو انگیج کیا اور وہ سب پیچھے آئے, تو ان کو مجھے نہیں پتا کیسے پتا چلا, کالز پہ تھے یہ کنٹینیوسلی. انہوں نے مجھے میرے ہی اسکارف سے بلائنڈ فولڈ کیا, جس سے پہلے مجھے گلے سے پکڑ کے مار پیٹ رہے تھے اور مجھے اسٹیٹ لائف سوسائٹی کے گیٹ کے باہر پھینک دیا. I am so sorry for what happened to you. You still sound so terrified اور ابھی بھی آپ ٹراما میں ہیں. So but I'm very glad that you are safe and you are with your family now. اچھا, ایسا کبھی آپ کو پہلے لگا, مجھے آپ یہ بتائیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ کہیں اور واقعہ نہیں ہوا, یہ ایگزیکٹلی آپ کے آفس کی پارکنگ لاٹ میں آپ کے ساتھ ہوا ہے, اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں ایسا بھی نہیں کہ پارکنگ لاٹ کہیں ہٹ کر ہے, بالکل ایگزیکٹلی آپ نکلی آفس کے دروازے سے سامنے تھی. تو آپ کو پہلے کہیں لگ رہا تھا کہ کوئی آپ کو اسے چیز کرنے کی کوشش کر رہا تھا, یا دیر پیپل ہو واچنگ اوور یو؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. اینڈ آئی ڈونٹ نو, جو ہم نے انویسٹیگیشن کے دوران دیکھا فوٹیج میں, فیلنگ یہ آتی ہے جیسے اٹ واز این انفارمڈ ایونٹ, لیکن کبھی اس طرح ہوا نہیں. میری روٹین سمپل ہے. میں آئی ورک فار ملٹا نیشنل, دے ہیو ایجائل ورکنگ پالیسی ان پلیس. 50-50 اٹینڈنس ہوتی ہے, دن ویری بھی کر جاتے ہیں. ہاں, دفتر سے نکلنے کا ٹائم فکسڈ ہے, 5 بجے میں نکلتی ہوں, اینڈ آئی ہیڈ ہوم either to my parents or to my in-laws. تو بٹ اٹ واز کافی رش والی جگہ ہے. میں نہیں بتا سکتی کہ میں 2 ہفتے میں ڈیفینس ہی نہیں جا پا رہی. آئی فیل سو ٹیریفائڈ کہ میں گاڑی میں بیٹھ ہی نہیں پا رہی. میں دیکھتی ہوں اپنے ارد گرد کوئی گاڑی, پہلے ڈر لگتا تھا کہ شاید کوئی بائک پر آ کے رکے گا کچھ, تو یو ہیو ٹو بی سیف, لیکن اب تو شاید گاڑیاں بھی آ کے رکیں تو بندے کو نکل جانا چاہیے اس سے. Are you fine? مجھے بتائے گا یہ ایگزیکٹلی واقعہ کتنے دنوں پہلے کا ہے, بیکاز یو اسٹل سو ٹیریفائڈ. میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں کسی طریقے سے مطلب کم کر سکوں آپ کا یہ جو خوف ہے, لیکن جیسے جیسے میں آپ سے زیادہ بات کر رہی ہوں, میں خود اس خوف میں مبتلا ہو رہی ہوں, کیونکہ آئی ایم آلسو ون آف یو جو اپنے ایسی گاڑیاں ایسے چلاتی ہیں, اور دس از ناٹ سیف فار اینی آف دا وومین جو کہ یہاں پہ ڈرائیو کرتی ہیں. یہ کب کا واقعہ ہے؟ آر یو آل رائٹ ناؤ؟ آپ بہتر ہیں اب؟ یہ 18 تاریخ کا واقعہ ہے جی, منڈے ایوننگ کا, اینڈ دا وونڈز آر بیٹر ناؤ. 18 تاریخ جی, جب میں برآمد ہوئی تھی تو میرے چہرے پہ, میرے گلے پہ, ہر جگہ آئی ہیڈ بلیڈنگ وونڈز. مجھے اتنا انہوں نے مارا میری ہی گاڑی کے پیچھے, اینڈ میں کہتی رہی ان سے کہ مجھے چھوڑ دیں, اف یو وانٹ اے کار لے جائیے. مائی مدر از ویری ایل. آئی کیپٹ ریکویسٹنگ کہ مائی پیرنٹس, مائی relatives, they won't be able to take the pain, but they kept beating me. They wanted to ask for money from my dad. I am sure about that. بس وہ اللہ تعالیٰ نے رکھنا تھا. بٹ میں آپ کو نہیں بتا سکتی کہ وونڈ بھر گئے, بٹ مجھے نیند نہیں آتی. ایوری ٹائم I close my eyes, میں خوف سے اٹھ جاتی ہوں. It's been 2 weeks almost. 2 weeks ہی ہوئے. It's been 2 weeks and you're still not fine. All my prayers are with you. اور وہ تمام تر خواتین جو نکلتی ہیں, مجھے بتائیں کہ کسی نے آپ سے اب تک پھر رابطہ کیا پولیس حکام نے؟ پولیس کہہ رہی ہے کہ جی آپ کی گاڑی ریکور کر لی ہے, ایسی جو چیزیں آ رہی ہیں, کیسا ہوا ہے؟ نہیں جی, ہم نے FIR فرسٹ ڈے کروائی تھی. 2 ہفتے ہو گئے. میں پولیس کی انویسٹیگیشن, ان کی ایٹیٹیوڈ سے سارے اس سے سیٹسفائڈ نہیں ہوں. انہوں نے ہمیں کوئی رابطہ نہیں کیا. ہمارے پاس کوئی گاڑی نہیں ہے, نہ ہم سے کوئی ملزمان کی آئیڈینٹیفیکیشن کرائی گئی, نہ ہمیں کچھ بتایا جا رہا ہے. میرے فادر اور میرے ہسبینڈ نے نئے CCPO صاحب آئے, ان سے ریکویسٹ کی کل. آئی ہوپ کہ وہ کچھ کر دیں اب ہمارے لیے, لیکن ابھی تک ہمیں کسی نے لوپ میں نہیں رکھا ہوا. آئی ایم ویری ڈسسیٹسفائڈ with the investigation and the attitude of police. اتنا کیئرلیس
مطلب پہلے تو ہم یہ سنتے تھے کہ بچیاں یہاں چلی گئی وہاں چلی گئی کپڑے ایسے. اب ہم دفتر بھی نہ جائیں, ہم پڑھنے بھی نہ جائیں. And the only reason I agreed to speak today, I wanted to share the trauma is because یہ ڈیفینس کا علاقہ ہے. سیف کہا جاتا ہے ان ایریاز کو, ڈیفینس گلبرگ. یہاں اسکولز ہیں, کالجز ہیں. آئی سی سو مینی ویمن جو اپنے بچوں کو اسکول لے کر جاتی ہیں, جو دفتروں میں جاتی ہیں, کالجز میں جاتی ہیں. ایوری بڈی کین ناٹ افورڈ اے ڈرائیور. سم ٹائمز ڈرائیور ہوتے ہوئے بھی آپ کو اکیلے جانا پڑتا ہے, کسی بڑے کے ہوتے ہوئے بھی اکیلے جانا پڑتا ہے. تو کیا ہم اب رسک کمانے کے لیے بھی نکلنا چھوڑ دیں, شرافت سے ہم پڑھنے کے لیے بھی نکلنا چھوڑ دیں؟ آپ نے بالکل صحیح اور بہت پرٹینٹ پوائنٹ ریز کیے. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہم پہ اتنا ٹرسٹ کیا کہ آپ نے ہمارے شو باخبر سویرا کو وقت دیا. اور جو سوالات تھے جو انہوں نے آخر میں جو ریز کیے بالکل صحیح تھے, بٹ آئی ایم گلیڈ دیٹ شی از فائن. اٹس بین مور دین 2 weeks ناؤ. یہ 18 ذی الحج کو واقعہ ہوا, مطلب 18 تاریخ کو یہ واقعہ ہوا تھا, اور محرم شروع ہونے سے آپ دیکھیں تقریباً 12 دن پہلے کا واقعہ ہے. لیکن جو سی سی پی او صاحب جو اسپیسیفکلی ہم دیکھ بھی رہے تھے, ان کی جانب سے ایسے کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے گئے. شی از ویری ڈسسیٹسفائڈ اور ظاہر ہے کہ ایک ٹرامیٹک ان کی کیفیت ہے. میرے اپنے ہاتھ کانپ رہے ہیں کہ اگر آپ ڈرائیو کرتے ہو, خدا نہ خواستہ کر آپ کے ساتھ ہی ہو جائے, ان کو مارا ہے, پیٹا ہے, شی اسٹل ناٹ آؤٹ آف دا ٹراما, اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ آگے آپ کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. بابر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ذرا جان لیتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ یہ پولیس کے کنڈکٹ پہ بھی بڑے سوالیہ نشان ہیں کہ کیوں آخر ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کی گئی, یا گاڑی کی برآمدگی کے حوالے سے یا ملزمان کی شناخت کے حوالے سے خاتون سے رابطہ کیوں نہیں کیا گیا. بابر بتائیے گا پولیس کیا کہتی ہے اس سارے واقعے سے متعلق؟ دیکھیں ستی, یہ انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے کہ کچھ عرصہ قبل ایک واقعہ جو موٹر وے پہ ہوا تھا, جب خاتون جو تھی اس کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی, بچوں کے ساتھ وہ تھی, جس کے بعد لاہور کی جو خواتین ہیں ان میں کافی خوف و راز پایا جاتا تھا. آہستہ آہستہ جب وہ اسٹیبل ہوئی ہیں تو اس کے بعد یہ جو واقعہ ہے, اس سے لاہور میں جو خواتین ڈرائیو کرتی ہیں, باہر جاتی ہیں, بچیاں ہیں ہماری, وہ کافی ان میں خوف و راز پایا جاتا ہے. جیسے ابھی میں اپنی بہن کی باتیں سن رہا تھا, انتہائی افسوس ہو رہا تھا, دکھ ہو رہا تھا کہ جس طرح کا یہ واقعہ ہوا ہے. اب پولیس دیکھ لیں کہ پولیس نے یہ ایک واقعہ جس کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر ہم پر آ گئی, جس کی وجہ سے پولیس نے اس کو ٹریس کیا. جو باقی جو واردات ہوئی ہیں, 8 وارداتیں ہو چکی ہیں لاہور میں. ابھی ہم ظاہر ہے کہ we won't go into the facts and figures کے پہلے کیا ہوا. ابھی ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ جب واٹس ایپ کی لائیو لوکیشن بھیجی اپنی فیملی کو, فیملی نے فوراً جو ہے وہ لوکیشن شیئر بھی کی پولیس سے. اب تک پولیس کی جانب سے کیا بتایا گیا ہے کہ انہوں نے کیا کارروائی کی؟ ملزمان اپریہنڈ ہوئے, نہیں ہوئے, گاڑی برآمد ہوئی, نہیں ہوئی؟ یہ آج ایگزیکٹلی 14 دن ہو گئے اس واقعے کو. جی بالکل, ایک ملزم جو عبداللہ ہے اسے گرفتار کر لیا گیا ہے, گاڑی بھی برآمد کر لی گئی ہے. افسوسناک بات یہ ہے کہ ملزم کی شناخت نہیں کروائی گئی ابھی تک, اور نہ ہی اس کی گرفتاری ظاہر کی گئی ہے. اور جو گاڑی ہے ابھی تک مالکان کے حوالے نہیں کی گئی. کہا یہ جا رہا ہے کہ دیگر جو ملزمان اس کے 4 ساتھی ہیں ان کو گرفتار کیا جائے گا, جس کے بعد یہ گاڑی جو ہے سپرداری کے ذریعے عدالت سے ملے گی. اب افسوسناک بات یہ ہے کہ ایک ملزم گرفتار ہوا ہے, بلال صابر گینگ ہے, جو مردان, افغانستان اور پشاور میں جا کر یہ گاڑی 5 اور 7 لاکھ میں فروخت کر دیتے تھے. جس وقت یہ گاڑی چھینی گئی ہے, گاڑی لے کر گئے, پورے لاہور میں گھومتے رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ناکہ جات لگے ہوئے ہیں لاہور سے باہر جانے کے, وہ پولیس کیا کر رہی تھی؟ اور اتنی ان پہ خرچ کیا جاتا ہے, ناکے لگائے جاتے ہیں, موٹر وے کے ذریعے وہ وہاں پر نکلنا چاہتے تھے. جو دوسری گاڑیاں لے کر گئے وہ موٹر وے سے جاتے ہیں. اعلیٰ افسران کا یہ کہنا سی سی پی او لاہور تو چند روز قبل آئے ہیں. اس سے پہلے حمزہ شہباز کی گورنمنٹ تھی, حمزہ شہباز کو کوئی دکھ نہیں ہوا, اس پر کوئی کارروائی نہیں کی گئی. اے وی ایل ایس اور سی آئی اے پولیس نے اس پر کام کرنا شروع کیا. ہماری رات بات ہوئی ہے سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر سے جو نئے آئے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی جو دیگر ملزمان ہیں ان کو بھی بہت جلد گرفتار کر لیا جائے گا, جس کے اور محرم کے بعد اس کی پریس کانفرنس کی جائے گی. آپ نے پوچھا کہ پولیس نے رابطہ کیوں نہیں کیا ان خاتون سے جو وکٹم تھی؟ دیکھیں جی, جو انویسٹیگیشن پولیس ہے ان سے ہمارا رابطہ ہوا, انہوں نے کہا جی ہم نے رابطہ کیا ہے اور ہم نے شناخت پریڈ بھی کروا دی ہے. لیکن یہ بالکل جھوٹ ہے, کوئی خاتون سے شناخت ملزم کی نہیں کروائی گئی اور نہ ہی کوئی رابطہ کیا گیا ہے. پولیس سیاسی جو اپنی معاملات سے نکلے تو پھر ہے نا, پولیس تو اس وقت صرف سیاسی ہو کر رہ گئی ہے. اب دیکھیں لاہور کے جو نئے سی سی پی او ہیں ان سے توقع کی جا رہی ہے
کہ وہ کافی ہونہار ہیں اور انہوں نے یقین دہانی مجھے رات کروائی ہے کہ ہم انشاءاللہ بہت جلد باقی ملزمان کو بھی گرفتار کر لیں گے اور محرم کے بعد اس کی پریس کانفرنس بھی باقاعدہ طور پر دیں گے اور ایک گینگ کو بالکل ختم کریں گے. اور یہ ایک گینگ نہیں ہے, کافی گینگ لاہور میں. بہت شکریہ. محرم کے بعد اگر آپ کہہ رہے پتہ نہیں عاشورے کے بعد اگر جو لوگ پلان کریں تو اس میں بھی 8 دن ابھی باقی ہے, اور اس کے بعد اگر محرم کے بعد پلان کریں تو آپ دیکھیں پورا کا پورا مہینہ کیا. تو مجھے نہیں پتا کہ ایگزیکٹلی کہ اس پہ کریں گے تو کیا کریں گے. اور اتنی امپورٹنٹ یہ چیز ہے, اس واقعے کو 2 ہفتے بیت چکے ہیں, اور اگر پریس کانفرنس محرم کی بات کریں گے تو دیٹ شوز کہ آپ کتنے سیریس ہیں اس معاملے. آپ کی کمٹمنٹ آپ اور سیریسنس آپ دیکھیں. ستی مجھے بتائیں, وہ جس طرح سے بات کرتی ہے کہ کیا ہم لوگ گھر میں رزق کمانے کے لیے باہر نہ نکلیں, کیا بائیں جو بچوں کو ڈرائیور افورڈ نہیں کر سکتا, ہر کوئی ڈرائیور افورڈ نہیں کر سکتا. وہ مجھ سے بات کر رہی تھی, میرے اپنے ہاتھ کانپ رہے تھے, میں بھی شاید میں خود بھی ڈرائیو کرتی ہوں, تو میں یہ سوچے کل کلا میرے ساتھ واقعہ مجھے کہیے آپ کو 2 ہفتے بعد. ایک چیز اس کے اندر میں سب سے ریکویسٹ کروں گا, مرد حضرات بھی, خواتین بھی, کوئی بھی, جیسے ہی گاڑی میں جا کے بیٹھیں, گاڑی سٹارٹ کرتے ہی پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ بریک دبا کے اپنی گاڑی کو لاک کریں. اگر بریک سے لاک نہیں ہوتی, آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے, تو آپ اس سے ریموٹ سے یا کسی بھی طریقے سے آپ اس کو گاڑی کو لاک کر لیں, بیکاز دس از دا فرسٹ اینڈ فارموسٹ تھنگ دیٹ یو ہیو ٹو ڈو. اپنی سیفٹی کا خود خیال رکھیں. آپ دیکھ لیں کہ حکومت کیا کرتی ہے, آپ دیکھ لیں کہ پولیس کیا کرتی ہے, تو پلیز احتیاط کریں آگے کے لیے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں. اور اب آپ کو بتائیں کیونکہ 10:06 ہو رہے ہیں اور 10 بجے انتظار کیا جا رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو فارن فنڈنگ کا کیس ہے جو کہ پچھلے 8 سالوں سے زیر سماعت ہے, اب اس کو جون میں الیکشن کمیشن نے جو اس کے حوالے سے فیصلہ تھا اس کو محفوظ کیا تھا, اور آج اناؤنس کیا گیا تھا کہ آج صبح 10 بجے یہ فیصلہ جو ہے یہ سنایا جائے گا. ہم نے جب شو کا آغاز کیا تو ہم نے تب بھی اس حوالے سے بات کی. ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے زاہد مشوانی موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ ابھی الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہے. اب کیونکہ 10 بج گئے ہیں تو زاہد مشوانی سے ہم دوبارہ سے اپڈیٹ لیں گے. زاہد یہ بتائے گا کہ اب کیا تازہ ترین صورتحال ہے, کون کون سے اہم رہنما یہاں پر آ گئے ہیں, اور کیا بتایا جا رہا ہے کہ کب یہ فیصلہ سنایا جائے گا؟ اس وقت میں الیکشن کمیشن کی عدالت یعنی کورٹ روم میں موجود ہوں, اور 10 بجے کے لیے کہا گیا تھا کہ یہ جو ممنوعہ فنڈنگ کیس پی ٹی آئی کے حوالے سے ہے اس کا فیصلہ سنایا جائے گا. دیگر جو فیصلہ سننے کے لیے لوگ یہاں پہ انہوں نے آنا تھا وہ آئے ہیں. پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی رہنما ابھی تک یہاں پہ موجود نہیں ہے, نہ ان کے وکلاء آئے ہیں. تاہم اکبر بابر جو کیس کے مدعی درخواست گزار ہیں وہ اور ان کے وکلاء اور باقی لوگ یہاں پہ موجود ہیں. عدالت لگے گی اور چیف الیکشن کمشنر سمیت 3 رکنی بینچ یہ فیصلہ سنائے گی. انتظار ہے کہ وہ آئیں اور یہ فیصلہ سنائیں. تاہم الیکشن کمیشن کے اندر, الیکشن کمیشن کے باہر سخت سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں. پولیس کی بھاری نفری الیکشن کمیشن کے اندر موجود ہے اور گیٹ کے باہر بھی, اور ریڈ زون کا پورا علاقہ سیل کیا گیا ہے. پولیس کے علاوہ رینجرز اور ایف سی کے خدمات بھی سیکیورٹی کے حوالے سے حاصل کی گئی ہیں. اس فیصلے کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو فیصلہ محفوظ اس پر الیکشن کمیشن نے طویل مشاورت بھی کی, اور پھر گزشتہ روز 3 گھنٹے کے طویل اجلاس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ آج 10 بجے اس کو سنا دیا جائے. تاہم اب انتظار ہے کہ عدالت آئے, چیف الیکشن کمشنر اور دیگر ممبران جو 3 رکنی بینچ ہے. دنوں سے مختلف طرح کی وارداتیں ہو رہی ہیں. اغوا کاروں کے گروپ جنوبی پنجاب اور سندھ کی طرف فون کرتے ہیں یا سوشل میڈیا کے ذریعے سستے جانور دینے کے, سستے ٹریکٹروں, سستی گاڑیاں لے کے لڑکیوں کے آواز میں یا لڑکیوں کے ذریعے پھیلا پھسلا کے وہاں بندوں کو بلا کے ان کو اغوا کر لیتے ہیں, توان مانگتے ہیں. بہت شدید مشکلات میں لوگ رہتے ہیں, کئی لوگوں کی جانیں بھی جا چکی ہیں. جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے اپنے گروپس میں بھی یہ بات ضرور ڈالیں. اگر کوئی بندہ آپ کو غیر ممکن منافع دے رہا ہے, پیار محبت میں پھسلانے کی باتیں کر رہا ہے, تو خدا را اس سے محتاط رہے. قمر زمان خیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما, اور ساتھ میں وزیر اعظم شہباز شریف کے مشیر بھی ہیں, اس وقت ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں. قمر صاحب بہت شکریہ آپ کا اپنے باخبر سویرا کو وقت دیا. ہم نے آپ کی ویڈیو دیکھی اور اس میں آپ نے بتایا کہ کس طریقے سے یہ اغوا کاروں کا کارٹلز جو ہے یہاں پر موجود ہے اور کیا طریقہ واردات ہیں ان کی. آپ نے لوگوں کو خبردار بھی کیا ہے, تو کتنی شکایت آپ کو ابھی تک موصول ہے اس حوالے سے؟ 4 لوگ تو میرے اپنے علاقے کے مختلف شکایتیں, 2 لڑکے ایسے تھے جو محبت کی شادیاں کرنے گئے, 2 ٹریکٹروں والے, کوئی 1 آدھ جانور لے کے جانے والے, اس طرح کی. اور بھی لوگوں سے سنا. یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ کچے میں جا کے لوگوں کو ٹریک کرنا, ٹریس کرنا, اور ان کو برآمد بھی کیا, لیکن کچھ لوگوں کو شاید پیسے بھی دینے پڑے. میں نے اس کی خاص طور پہ اپیل کی ہے
کہ لوگ بھی ہوش کے ناخن رہیں اور اس طرح اگر کوئی آپ کو اپنے جال میں پھنساتا ہے تو اس سے بچیں. صرف انتظامی اداروں پہ یا پولیس پہ ان پہ ڈال کے تو ان کی ذمہ داری نہ ڈال دیں بلکہ اپنی بھی ذمہ داری ادا کریں. اور یہ فراڈیوں کے گینگ صرف وہاں کچے کے علاقے میں نہیں ہے, ان کی واردات کا ایک اپنا طریقہ ہے. یہ یہاں شہری علاقوں میں بھی ہے, یہ دیگر صوبوں کے اندر بھی ہے. تو ان سے ہوشیار رہنا چاہیے. تو میں نے اپنے علاقے کے لوگوں کی سہولت کے لیے, بہتری کے لیے, یہ باقی علاقوں سے ان فراڈیوں کے اقدامات کے لیے لوگوں کو آگاہ کیا ہے تاکہ وہ آگاہ رہے. باقی جہاں تک تعلق انتظامی اداروں کا ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو ریکور بھی کرتے ہیں, لوگوں کو پکڑتے بھی. لیکن جب آپ کے پاس اتنی معلومات موجود ہیں قاہرہ صاحب کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی انہوں نے واٹس ایپ گروپس بھی بنا رکھے ہیں اور طرح طرح کے طریقہ کار ہیں ان کے, اور کئی لوگوں کی جانیں بھی گئی ہیں, تو اس سے متعلق ظاہر ہے کہ ایف آئی اے ایک ایسا ادارہ ہے کہ وہ کام کرتا ہے, سائبر کرائم ان کا ونگ بھی موجود ہے, تو یہ معلومات شیئر کی گئی ہیں ان سے؟ لوگ برآمد بھی کرائے ہیں, پولیس نے بڑی محنت کر کے کوشش کر کے لوگ برآمد بھی کرائے ہیں. لوگ پکڑے گئے ہوں گے یقیناً جن سے برآمد ہوئے ہیں. اب میں کوئی خود تو وہاں نہیں گیا اس کو ٹریک کرتے ہوئے, لیکن میں نے وہاں پولیس سے رابطے کیے, میں نے وہاں انتظامیہ سے رابطے کیے, پنجاب والوں سے بھی کیے, وہاں والوں سے بھی کیے, اور اس کے اچھے نتائج بھی انہوں نے دیے. انہوں نے کوشش کر کے لوگوں کو پکڑا بھی, ریکور بھی کیے ہیں. میں نے سندھ گورنمنٹ سے بھی بات کی ہے, پنجاب گورنمنٹ سے بھی اپیل کروں گا کہ ان علاقوں کے اندر کچے کے اندر, آپ کے علم میں ہی ہے کہ پنجاب میں کچے کے علاقے میں باقاعدہ وہاں تو ڈکیتوں کے گینگ تھے, ان کے خلاف ملٹری آپریشن تک جانا پڑا. کتنا مشکل آپریشن رہا, سندھ کے اندر بھی کچے کے اندر آپریشن ہوا, تو ان علاقوں تک رسائی مشکل ہو جاتی ہے بعض اوقات. لہٰذا ہمیں بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے تاکہ لالچ میں آ کے ایسی کسی مشکل کا شکار نہ ہو کہ بعد میں ہمیں اپنے اداروں کے اوپر الزام لگانا پڑے. بالکل آپ صحیح بات کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے. لیکن جیسے بھی آپ نے کہا, آپ نے کچے کے علاقے کی بات کی, آپ نے پنجاب کی بات کی, تو اگر ہم سندھ کے بھی کچے کے علاقے کی بات کریں تو وہاں پہ بہت سارے نو گو ایریاز ہیں. تو جس طریقے سے آپ نے لوگوں کی شکایات سامنے رکھی ہیں, تو آپ یہ پلان کر رہے ہیں کہ آپ پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے بھی کوئی مشترکہ عمل اپنائیں گے ان تمام تر جو کارٹلز کے خلاف؟ یہ تو میرے علم میں نہیں ہے کہ ذرا غور ہے, میں نے اپیل کی ہے اور غور کر رہے ہوں گے یقیناً. جب میرے علم میں ہے تو باقی لوگوں کے بھی علم میں آئی ہوں گی, اور وہاں جا کے لوگ پولیس کے اور باقی جگہوں پہ شکایتیں کر رہے ہوں گے. اس کا یقیناً تدارک کیا جا رہا ہوگا. لیکن یہ بالکل نہ خاطر رکھیے کہ لالچ میں لا کے لوگوں کو فراڈیے پھنسا لیتے ہیں اور پھر ان کو ان علاقوں میں لے جائیں جہاں پہ ان ناگاہیں ہیں. اور میں پھر آپ کو کہوں گا کہ آپ کے علم میں ہے, آپ کور کرتے رہے ہیں کہ ان علاقوں کے اندر دریا کے ساتھ ساتھ کچے کے علاقے میں باقاعدہ چھوٹو گینگ کو بڑو گینگ, پتہ نہیں کس ناموں سے انہوں نے گینگ بنا رکھے تھے, ان کے خلاف کتنے بڑے لیول پہ آپریشن کرنے پڑے, پھر ختم ہوئے, پھر شروع ہو گئے. سو ان تک پکڑے جانا یا لوگوں کا ان کے قابو میں آنا, اس ذمہ داری ہماری بھی ہے کہ ہم ایسے لالچ نہ کریں. صحیح, ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. رہنما پاکستان پیپلز پارٹی اور وزیر اعظم شہباز شریف کے مشیر قمر زمان کا ہمارے ساتھ موجود تھے. آج بڑا اہم ڈے ہے کیونکہ آج الیکشن کمیشن کی جانب سے ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ اب سے تھوڑی دیر بعد سنایا جائے گا. اسلام آباد میں ممنوعہ فنڈنگ کیس درخواست گزار اکبر ایس بابر بھی کمرہ عدالت میں پہنچ گئے ہیں. آج 10 بجے کا وقت تھا جب یہ الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ فیصلہ سنایا جانا تھا, وہ فیصلہ جو کہ اسی سال جون میں محفوظ کیا گیا تھا اور گزشتہ 8 سالوں سے اس حوالے سے ہیئرنگ بھی ہوئی تھی, اور فائنلی آج اس حوالے سے فیصلہ سنایا جائے گا. جی, زاہد مشوانی ہمیں جوائن کر چکے ہیں, ایک بار پھر سے ان سے ذرا جان لیتے ہیں کہ سیکیورٹی وغیرہ تو کافی سخت ہے, 10 بجے کا وقت دیا گیا تھا اور اس وقت 10:15 ہو چکے ہیں, کیا سچویشن ہے زاہد؟ الیکشن کمیشن کی عدالت کورٹ روم میں اس وقت ہم موجود ہیں اور جو بابر اس کیس کے درخواست گزار ہیں ان کے خلاف وہ بھی موجود ہے. تاہم پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی رہنما یہاں سے نہیں آیا اور جو پی ٹی آئی کے وکلاء ہیں وہ بھی ابھی تک یہاں نظر نہیں آئے. کورٹ روم میں لوگوں کی بڑی تعداد موجود ہے اور اس بات کا انتظار ہے کہ یہ بینچ چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں جو فیصلہ سنایا ہے وہ آئے اور یہاں پہ فیصلہ سنائیں. عدالت کے باہر پولیس کی نظر موجود ہے, الیکشن کمیشن کے اندر بھی, الیکشن کمیشن کے باہر بھی سیکورٹی کے سخت انتظامات ہیں اور الیکشن کمیشن کے حد میں کوئی سیاسی کارکن کے حوالے سے اپنے عمل کو ثبوت کرنے کے حوالے سے ان کے آس پاس کا پورا علاقہ جو ہے وہ ناممکن ہے کہ کوئی اس طرح کا واقعہ پیش نہ جائے. الیکشن کمیشن کے جو اہلکار ہیں وہ عدالت کے اندر کورٹ روم کے اندر آ کے
اچھا زاہد، ہم آپ کو دوبارہ بھی کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آواز آپ کی کافی دقت سے یہاں پر پہنچ رہی ہے. دوبارہ ہم آپ کو کنیکٹ کرتے ہیں، لائن ملاتے ہیں آپ کو. اچھا زاہد مشوانی ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے وکیل تو ابھی تک نہیں پہنچے وہاں پر، لیکن اکبر ایس بابر اور ان کے وکلاء وہاں پر موجود ہیں اور منتظر ہیں کہ کیا فیصلہ سنایا جاتا ہے. اور آپ سیکیورٹی بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے سخت کی گئی ہے. 1000 کے قریب سیکیورٹی اہلکار تعینات کی گئے ہیں. ممنوعہ فنڈنگ کیس ہے جس کا یہ فیصلہ، اس طرح سے مدیہ بھی بتا رہی تھیں کہ جون سے لے کے اب تک التوا کا شکار تھا، اور اب انہوں نے آج کے دن کا ڈیسیجن لیا ہے کہ آج یہ فیصلہ سنا دیا جائے گا. تو ظاہر ہے کہ ٹائمنگ از ایوری تھنگ، کہ فیصلہ جو جون میں اس وقت اس کو ہم نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے اس کو محفوظ کیا گیا تھا، تو اب یہ سنایا جا رہا ہے. تو اس وقت سے لے کے اب تک کی ٹائم لائن میں کیا چیزیں ایسے امپورٹنٹ ہیں کہ اب اس وقت کا چناؤ کیا گیا ہے یہ فیصلہ سنانے سے متعلق. پھر تحریک انصاف کے ظاہر ہے کہ بہت سے تحفظات ہیں اس فیصلے کو لے کر دوسری جماعتوں کی سیکیورٹی سے متعلق. جی بالکل آپ صحیح بات کہہ رہے ہیں. اور وہ جیسے آپ نے بات کی کہ تحریک انصاف کے آلریڈی تحفظات ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف پاکستان تحریک انصاف نہیں بلکہ اگر آپ نے کرنا ہے تو پھر آپ یہ بھی دیکھیے کہ مسلم لیگ نون کے جو ہیں پرانے کیا معاملات رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی فارن فنڈنگ کے حوالے سے جو معاملات رہے ہیں اور جتنے کیسز ان کے ہیں تو ان کو بھی سنا جانا چاہیے. صرف ایسا نہیں کہ ایک ہی پارٹی کے خلاف یہ چیزیں تمام تر چیزیں کی جائیں. زاہد مشوانی نے ایک بار ہمیں پھر سے جوائن کیا ہے. جی زاہد، تازہ ترین اپڈیٹس کیا اس حوالے سے؟ ابھی الیکشن کمیشن کی عدالت میں اس وقت ہم موجود ہیں اور لوگوں کی بڑی تعداد موجود ہے. پی ٹی آئی کے وکلاء یا کوئی رہنما یہاں پہ اب تک نہیں پہنچے، کوئی نظر بھی نہیں آتا. ہم درخواست گزار اکبر صبر اور ان کے وکلاء وہ عدالت روم میں یہاں پہ کورٹ روم میں آئے ہوئے ہیں. 3 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ سنانا ہے. چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں تھا اور ابھی تک یہ بینچ یہاں پر نہیں پہنچا. جو بینچ کی چیئر وہ خالی پڑی ہوئی ہیں اور عدالتی اہلکار جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً آ کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں. کمیشن کے اندر، کورٹ روم کے باہر اور الیکشن کمیشن کے احاطے میں پولیس کی بھاری نفری موجود ہے. سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں اور اس بات کا انتظار ہے کہ یہ 3 رکن جو بینچ یہ آئے اور یہ فیصلہ سنائے. گزشتہ روز 3 گھنٹے کی طویل مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ آج یہ فیصلہ آنا ہے. کچھ دیر کے بعد اس بات کا امکان ہے کہ یہ لوگ آئیں اور یہاں پہ یہ فیصلہ سنا دیا جائے. ہم عدالتی جو اہلکار ہیں وہ پہنچ چکے ہیں اور یہ میں بتاتا چلوں کہ کورٹ روم میں بھی پہنچ چکے ہیں اور لوگوں کی بڑی تعداد یہاں چیف الیکشن کمشنر اور دیگر اراکین درخواست گزار اکبر اس بابر صاحب جو جنہوں نے ایک طرح سے دیکھا جائے پاکستان تحریک انصاف کے فاؤنڈنگ ممبر بھی ہیں، وہ یہاں پر پہنچ گئے ہیں کمر عدالت میں، وہ آلریڈی موجود ہیں. انہوں نے باہر آ کے میڈیا سے کوئی گفتگو کی؟ ویسے چلیں ہم زاہد سے ہم اب سے تھوڑی دیر بعد ہم دوبارہ رابطہ کریں گے کیونکہ ہم مسلسل اس حوالے سے گاہے بگاہے آپ کو اپڈیٹ دے رہے ہیں. اس وقت ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ فاروق حبیب جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ بڑا واضح تھا کہ آپ نے بغیر کسی امتیازی سلوک کے تمام سیاسی جماعتوں کی کھاتوں کی جانچ پڑتال کرنی ہے. لیکن ایک جو تاثر ہے وہ حقیقت میں اس وقت بدل جاتا ہے جب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ لاڈلوں جیسا سلوک کیا جاتا ہے. ایک ہی وقت میں بننے والی اسکروٹنی کمیٹی، اس کے ممبر اور اراکین بھی 2018 مارچ میں پی ٹی آئی کے لیے اسکروٹنی کمیٹی بنتی ہے، 2018 اپریل میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لیے اسکروٹنی کمیٹی بنتی ہے، آج سے 4 سال قبل. لیکن پی ٹی آئی کی اسکروٹنی کمیٹی اپنا کام بھی مکمل کر لیتی ہے، الیکشن کمیشن ہیئرنگ بھی کر لیتا ہے، فیصلہ بھی محفوظ کر لیتا ہے اور آج فیصلہ بھی سنانے جا رہا ہے. لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا جو کیس ہے وہ اسکروٹنی کمیٹی مکمل ہی نہیں کر پاتی اور نہ ابھی تک جو ہے وہ رپورٹ الیکشن کمیشن کے سامنے آئی ہے. تو یہ سپریم کورٹ کا جو 2017 کا جو فیصلہ ہے اس کنکلوژن کو اگر آپ پڑھیں تو اس کا 2nd پیرا جو ہے وہ بڑا واضح ہے، جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری ہے کہ پولیٹیکل پارٹی آرڈر 2002 کی شک نمبر 6(3) کے تحت تمام سیاسی جماعتوں کی آپ نے انصاف اور شفافیت کے ساتھ اسکروٹنی کرنی ہے اور بغیر کسی امتیاز کے. یہ نہیں دیکھنا کہ یہ پیپلز پارٹی ہے، یہ نون ہے، یہ پی ٹی آئی ہے، یہ حکومت میں ہے یا اپوزیشن میں ہے. لیکن آئینی ادارہ جو ہے وہ اس فیصلے کو نظر انداز کر رہا ہے. آج صرف پی ٹی آئی کا فیصلہ جو ہے وہ سنایا جا رہا ہے. پیپلز پارٹی، نون لیگ
کے ساتھ جو ہے وہ لاڈلوں جیسا رویہ اختیار کیا گیا ہے، اور الیکشن کمیشن کے اوپر ہم اپنے تحفظات کا اظہار پہلے کر چکے ہیں۔ 8 ایسے فیصلے الیکشن کمشنر اور ان کے ممبران کی جانب سے آ چکے ہیں، جو فیصلے بعد میں ہائی کورٹ سے جا کے رد ہوئے ہیں، وہ سسٹین نہیں ہوئے، چاہے وہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہو، چاہے وہ پولنگ ایجنٹس والا فیصلہ ہو، چاہے وہ فیصل امین علی گنڈا پور کے بھائی کو بلدیاتی الیکشن لڑنے سے ڈسکوالیفائی کرنے کا فیصلہ ہو، وہ فیصلے سسٹین نہیں کیے۔ ای وی ایم کی مخالفتیں، اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ کی مخالفتیں، اوپن اینڈ ٹریسیبل بیلٹ سینٹ کے انتخابات کے اندر جو لوٹا کریسی پیسے کو روکنے کے حوالے سے ٹیکنالوجی کا استعمال نہ کرنے کے خلاف جو ہے وہ موقف ہے، وہ بڑی دیر سے الیکشن کمیشن کے اوپر جو ہے وہ سوالات اپنے اٹھا رہا ہے، اور واضح سطح کے اوپر جو ہے وہ قانون کی خلاف ورزیاں کی گئی ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا بھی فیصلہ آنا چاہیے، اور حالیہ دنوں میں فیصلہ محفوظ کر کے پی ڈی ایم کے جو لیڈران ہیں ان کے ساتھ ملاقات جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر کا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے، جو ان کا آئینی حلف ہے، اس کی بھی خلاف ورزی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنی قانونی ٹیم کو ہدایت دی ہے کہ آپ ریفرنس جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر جو ہے وہ دائر کریں۔ تو اس میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، نون لیگ کا جو فیصلہ ہے وہ ان کو ساتھ سنانا تھا، وہ انہوں نے نہیں سنایا، اس کے اوپر ہم اپنے پہلے تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں۔ ابھی جب فیصلہ آتا ہے تو اس کے اوپر مزید آپ سے بات کرتے ہیں۔ میرے خیال میں فیصلہ سنا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فاروق حبیب اس وقت الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ صرف ایک جماعت کو سنا جا رہا ہے۔ دوبارہ سے وہ یہاں پہ ہم دیکھا کہ روسٹر میں دوبارہ سے موجود ہے۔ اچھا جی، فیصلہ بتایا جا رہا ہے کہ سنا دیا ہے، ابھی اس سے متعلق مزید بھی ڈیٹیلز آئیں گی تو ہم بتائیں گے کہ کیا اس فیصلے میں بتایا گیا ہے، لیکن یہ الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی کے خلاف غیر قانونی فنڈز ثابت ہو گئے ہیں۔ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی کے خلاف غیر قانونی فنڈنگ ثابت ہو گئی ہے۔ اب تک یہ چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے یہ فیصلہ سنایا گیا ہے۔ آپ کو یہ بتا رہے ہیں، بڑی اہم اپڈیٹ ہے کہ پی ٹی آئی فوراً یہ جو ممنوع فنڈنگ کیس کا فیصلہ چیف الیکشن کمشنر نے پڑھ کر سنایا ہے، اور ابھی تک الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی کے خلاف غیر قانونی فنڈز ثابت ہوئے ہیں، یہ فیصلے میں اب تک بتایا گیا ہے، اور ڈیٹیلز جو ہیں جو ہی ہمارے تک آ رہی ہیں ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں اس سے متعلق۔ اور یہ ابھی تک بتایا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے خلاف غیر قانونی فنڈز ثابت ہو گئے ہیں۔ بالکل جی، 8 سال سے یہ مقدمہ زیر سماعت تھا، اور آج الیکشن کمیشن نے اس حوالے سے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے ممنوع فنڈنگ کیس کا فیصلہ آپ سے سنایا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف ممنوع فنڈنگ کیس کا محفوظ فیصلہ آپ سے تھوڑی دیر پہلے سنایا ہے، جس میں الیکشن کمیشن میں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف غیر قانونی فنڈز ثابت ہوئے ہیں۔ یہ بات آئی ہے فیصلے میں سامنے۔ پاکستان تحریک انصاف فنڈنگ کیس کا فیصلہ چیف الیکشن کمشنر نے خود پڑھ کر سنایا ہے۔ بالکل جی، اور اس حوالے سے ڈیٹیلز آتی جا رہی ہیں۔ ہم آپ کو بتائیں کہ کافی دنوں سے اس فیصلے کا انتظار تھا، لیکن تحریک انصاف کا موقف یہ ہے کہ صرف ہماری اسکروٹنی کیوں، تمام سیاسی جماعتوں کی اسکروٹنی کی جائے۔ اور جناب آپ کو بتائیں کہ یہ ممنوع فنڈنگ ثابت ہو چکی ہے یہ الیکشن کمیشن کے مطابق، اور پی ٹی آئی فنڈنگ کیس کا فیصلہ چیف الیکشن کمشنر نے پڑھ کر سنایا ہے۔ الیکشن کمیشن کے 3 رکنی بینچ میں نثار درانی اور شاہ محمد جتوئی بھی شامل ہیں، اور جو چیف الیکشن کمشنر ہیں وہ ہیں سکندر سلطان راجہ، جن کی جانب سے یہ فیصلہ پڑھ کر سنایا گیا ہے، یہ فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ بالکل جی، 21 جون کو یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا، اور آج کے دن 10 بجے کل ایک اسپیسیفکلی 3 گھنٹے کی جو ایک لمبی نشست ہوئی ہے اس میں پھر اس چیز کا فیصلہ کیا گیا کہ صبح 10 بجے یعنی کہ آج صبح 10 بجے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو فورن فنڈنگ کا کیس ہے اس کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ 3 رکنی بینچ نے اس حوالے سے جو فیصلہ محفوظ کیا تھا وہ آج الیکشن کمشنر چیف الیکشن کمشنر صاحب نے وہ خود پڑھ کے سنایا ہے۔ تو الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف ممنوع فنڈنگ کیس کا جو محفوظ فیصلہ تھا وہ سنا دیا، جس میں ممنوع فنڈنگ ثابت ہوئی ہے۔ یہ فیصلے میں کہا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی فنڈنگ کیس کا فیصلہ چیف الیکشن کمشنر نے خود پڑھ کر سنایا ہے، اور الیکشن کمیشن کے 3 رکنی بینچ میں نثار درانی، شاہ محمد جتوئی شامل ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے 13 اکاؤنٹس کی تفصیلات نہیں دی، یہ فیصلے میں بات سامنے آئی ہے۔ ساتھ میں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ممنوع
जो डोनेशंस हैं वो साबित होती हैं। ये इलेक्शन कमीशन का जो फैसला आया है उसमें ये बात कही गई है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फैसला कंपनियों के नाम लेकर सुनाया है। बिल्कुल जी, तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये फैसला सुना दिया गया। ये फैसला जो 21 जून को महफूज किया गया था, 3 रुकनी जो इस इलेक्शन कमीशन के बेंच है उनकी जानिब से फैसला सुना दिया गया है और वोटन क्रिकेट से हासिल फंड्स ममनुआ करार ये इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसला दिया गया है और पीटीआई के खिलाफ ममनुआ डोनेशंस जो हैं साबित होती हैं। आर्टिकल 17 की शिक 3 की खिलाफवर्जी की गई, ये इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये फैसला दिया गया है। आर्टिकल 17 की शिक 3 की खिलाफवर्जी का यहाँ पर तस्करा किया गया है और अब इससे मुताल्लिक ये देखना है कि क्या डिसीजन लिया जाता है। अब ये है कि अकाउंट्स की स्क्रूटनी से मुतालिक ये सारे मामलात थे और अकाउंट्स की स्क्रूटनी में उन्होंने कहा कि 13 ऐसे अकाउंट्स हैं जिनकी तफसीलात तहरीक इंसाफ की जानिब से फराहम नहीं की गई हैं और इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि इमरान खान साहब का जो बयान हल्फी है वो भी गलत था। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में ये भी बता दिया है और साथ ही कहा है कि आर्टिकल 17 की शिक 3 की खिलाफवर्जी की गई है। इसके अलावा ये कहा गया है कि 13 ऐसे अकाउंट्स हैं जिनकी तफसीलात नहीं दी गई और ममनुआ फंडिंग साबित होती है। बिल्कुल जी, इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस का महफूज फैसला जो है वो सुना दिया है। इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ममनुआ फंडिंग साबित है, फैसला जारी कर दिया गया है। पीटीआई फंडिंग केस का फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पढ़ के सुनाया। इलेक्शन कमीशन के 3 रुकनी बेंच में निसार दुरानी, शाह मोहम्मद जतोई शामिल हैं। कहा गया है इस फैसले में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 13 अकाउंट्स की तफसीलात नहीं दी। साथ ही ये भी कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कि तहरीक इंसाफ ने आरिफ नकवी से फंड लिए। इसके साथ साथ 34 गैर मुल्की ऐसे हैं जिनसे तहरीक इंसाफ की जानिब से फंड्स लिए गए हैं। इमरान खान का बयान हल्फी गलत करार दिया गया है। साथ ही साथ 13 अकाउंट्स ऐसे हैं जिनकी तफसीलात नहीं दी गई हैं और साथ ही इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शो कॉज जारी कर दिया है। ये बड़ी अहम अपडेट है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन कमीशन की जानिब से तहरीक इंसाफ को शो कॉज जारी कर दिया गया है। 13 अकाउंट्स की फंडिंग ममनुआ करार है, यह इलेक्शन कमीशन का फैसला है और इसके साथ साथ आर्टिकल 17 की शिक 3 की खिलाफवर्जी से मुतालिक बात की गई है कि वो खिलाफवर्जी हुई है। इमरान खान जो कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है, साबिक वजीर आजम है, उनका बयान हल्फी भी गलत करार दिया गया है और शो कॉज जारी कर दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अब देखना यह है कि इस पर क्या मौक़िफ़ सामने आता है, लेकिन ये जो 13 अकाउंट्स की फंडिंग का मामला है इस पर ये चीज़ें अभी तक सामने आई हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि कंपनीज के नाम लेकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जानिब से ये अभी फैसला सुनाया गया है और शो कॉज जारी कर दिया गया। इस वक्त गालिबन फर्रुख हबीब साहब एक बार फिर से आए हैं और वो गुफ्तगू करने जा रहे हैं। जी, जब तक वो गुफ्तगू अपनी शुरू करते हैं, हम आपको जो अब तक की डिटेल सामने आई हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग ये चीज़ सामने आई है कि तहरीक इंसाफ को शो कॉज जारी किया गया है, डिटेल्स दी गई हैं, बताया गया है कि किस तरीके से चीज़ें आगे लेकर चलनी हैं और अभी शो कॉज जो जारी हुआ है उसके बाद हम ये देखेंगे कि आगे क्या सिचुएशन बनती दिखाई दे रही है। इमरान खान का बयान हल्फी गलत करार दे दिया गया। आप देखें 8 साल से ये मामला चल रहा था। ये अकबर एस बाबर साहब इस मामले को लेकर उन्होंने पहले तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को खत लिखा, फिर आरिफ हल्वी साहब को इस मामले पे खत लिखा, हाईलाइट किया कि जी फलां लोग जो हैं ऐसे हैं जो कि इस तरह से मिस यूज कर रहे हैं और वो गलत कर रहे हैं। अच्छा जी, जो मजीद डिटेल्स हैं वो फैसला हम आपको सुना दें। कुछ मजीद डिटेल सामने आई हैं और उन्होंने कहा है कि 13 अकाउंट्स की फंडिंग ममनुआ करार दी गई है। फर्रुख हबीब साहब की गुफ्तगू जरा सुनवाते हैं। सुनते आए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है वो फॉरेन फंडिंग है और ये फॉरेन फंडिंग के ऊपर जो है वो जमात के ऊपर इलेक्शन कमीशन जो है वो पाबंदी लगाने जा रहा है। मैं समझता हूं कि इनके आज के फैसले के बाद जो बार बार हम बात कहते थे, हमारा ये मौक़िफ़ था कि ये फॉरेन फंडिंग का केस ही नहीं है, ये प्रोहिबिटेड ममनुआ फंडिंग का केस है। ममनुआ फंडिंग के आर्टिकल 6(3) के तहत इलेक्शन कमीशन इस केस को जो है वो सुन रहा है। इस केस में किसी किस्म की कोई जो है वो फॉरेन फंडिंग जो है वो नहीं निकली, ना ही ये फॉरेन फंडिंग का केस साबित हुआ है। तो वो लोग जो बारहा इस नैरेटिव को, इस बयानिए को आगे बढ़ाते रहे कि ये फॉरेन फंडिंग का केस है, फॉरेन फंडिंग का केस है, आज उनको सख्त मायूसी हुई है कि तहरीक इंसाफ के ऊपर ना किसी किस्म की पाबंदी लगी है, सिर्फ एक जो है वो नोटिस जारी किया गया है। उस नोटिस का जवाब जो है वो हम भरपूर तरीके से देंगे। वो भी तमाम फंडिंग जो है हमारे पास उसके ज़राए भी मौजूद हैं,
ہمارے پاس وہ تمام پیسہ جو ہے وہ بینکنگ چینل سے آیا ہوا ہے, اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے آیا ہوا ہے. اس کی تفصیلات بھی جو ہے اس شو کاز نوٹس کو دیکھنے کے بعد اس کی تفصیلات بھی جو ہے وہ ہم جمع کروائیں گے. لیکن آج پی ڈی ایم کے لیے سخت مایوسی کا دن ہے اور ان کو شرمسار ہونا چاہیے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اپنے کھاتے یہاں لے کر نہیں آ رہے. وہ کھاتے نہیں ہیں, وہ خوں کھاتے ہیں, جہاں پر اسامہ بن لادن کے پیسے بھی آئے ہوئے ہیں, جہاں جے یو آئی کو لیبیا کے پیسے بھی آئے ہوئے ہیں. نواز شریف نے اپنی پارٹی کے اکاؤنٹس کو منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کیا ہوا ہے. اس کا حساب آج تک نہیں آیا اور وہ الیکشن کمیشن بھی نہیں لے سکا. اور خاص طور کے اوپر کچھ میڈیا گروپس کے لیے بھی آج بڑی شدید مایوسی کا دن ہے کہ جنہوں نے بڑی بڑی ہیڈ لائنز لگائی کہ پتہ نہیں تحریک انصاف بین ہونے جا رہی ہے, تحریک انصاف کا جو ہے وہ انتخابی سمبل جو ہے واپس لے لیا جائے گا. اس قسم کا کوئی فیصلہ جو ہے وہ نہیں آیا. اس فیصلے کی ترجمانی بھی کریں. اب جہاں تک رہ گئی بات فیصلے سے مطمئن کے حوالے سے, ہم نے پہلے ہی اپنے تحفظات کا اظہار کیا الیکشن کمیشن کے حوالے سے. 8 ایسے فیصلے الیکشن کمیشن پہلے دے چکا ہے جن کو ہم نے مختلف ہائی کورٹس میں چیلنج کیا, جس میں مخصوص نشستوں کا فیصلہ تھا, پولنگ ایجنٹ کا فیصلہ تھا, علی امین گنڈاپور کو ڈسکوالیفائی کرنے کا معاملہ تھا, اور اس کے علاوہ متعدد معاملے تھے جہاں ہمیں ریلیف ملا, جہاں آئین اور الیکشن ایکٹ سے ہٹ کے فیصلے کیے گئے تھے. آج بھی یہ جو فیصلہ ہے, اس فیصلے کے اوپر الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو مد نظر نہیں رکھا, جس میں تمام سیاسی جماعتوں کا فیصلہ ایک ساتھ سنانا تھا. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ لاڈلوں جیسا سلوک کیا گیا ہے. صرف پی ٹی آئی کو پن پوائنٹ کیا گیا. اسکروٹنی کمیٹیاں تمام جماعتوں کی 2018 میں ایک ہی وقت کے اوپر بنائی گئی, لیکن اسکروٹنی کمیٹی کام مکمل کرتی ہے صرف پی ٹی آئی کا, الیکشن کمیشن فیصلہ سناتا ہے صرف پی ٹی آئی کا. میں آج الیکشن کمیشن سے, چیف الیکشن کمشنر سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ اگر آپ جو ہے وہ غیر جانبدار ہیں تو پھر ثابت کریں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا فیصلہ کہاں پر ہے. ان کا فیصلہ بھی آنا چاہیے. کو 12 اکاؤنٹ تو انہوں نے ڈسکلوز نہیں کیے, چھپائے ہوئے ہیں نون لیگ نے, 11 پیپلز پارٹی نے چھپائے ہوئے ہیں, وہ کیوں نہیں سامنے آئے. تو لہذا اس فیصلے کے اوپر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو قانونی ٹیم ہے وہ اپنی رائے بھی سامنے لے کر آئے گی, نوٹس کا بھی ہم جواب دیں گے, لیکن الیکشن کمیشن کے اوپر ہمارے وہ تحفظات ہیں وہ اسی طرح برقرار ہیں. فارن فنڈنگ کے حوالے سے ہمارا ہی موقف کی جیت ہوئی ہے, جو ہم بار بار کہتے رہے ہیں کہ وہ الیکشن کمیشن کا ایک منٹ مکمل کرنے ہم بار ایک منٹ ادھر ہی ہیں ایک منٹ کوئی بات نہیں. آپ اسی طرح آپ ہنستے رہے, ہمیں اچھے لگتے ہیں. بات یہ ہے معاملہ دیکھیں جی, آپ کے سوال کا بھی جواب دے کے دیں گے. جو موقف ہم یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن کے پرویو میں نہیں ہے, فارن فنڈنگ کا فیصلہ سننا یا پارٹی کی پابندی لگانا, وہ ہمارا موقف درست ہوا ہے. اور میں اس میڈیا گروپ کو بھی کہتا ہوں کہ اب تو قوم کو جو ہے وہ سچ بتائیں, حقائق بتائیں. آپ کے لیے جو ہے وہ کافی ڈپریشن کا دن ہے. جی ملیکہ بخاری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاروق حبیب کی بات کو آگے بڑھاؤں گی کہ بہت ساری خواہشات ہیں بہت سارے میڈیا گروپس کی اور پی ڈی ایم کی 11 جماعتوں کے رہنماؤں کی جو آج دم توڑ گئی ہیں. ہم نے تو پہلے دن سے کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف وہ جماعت نہیں ہے جس نے بیرون ملک سے فنڈنگ لی ہے, لیکن ایک ہمارے خلاف فیک پروپیگنڈا آگے بڑھایا گیا. اخباروں کے اندر سرخیاں لگائی گئیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے بیرون ملک سے فنڈنگ لی ہے. ہمارا پہلے سے موقف یہ تھا کہ یہ ممنوعہ فنڈنگ کا کیس ہے. آج ثابت ہو گیا کہ جانبدار الیکشن کمیشن نے, غیر جانبدار نہیں, جانبدار الیکشن کمیشن نے ایکٹ 2017 اور پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کا اطلاق کیا ہے. کسی اور جماعت کے اوپر یہ قانون لاگو نہیں ہوتا ہے. بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ آئینی ادارہ جو ہے وہ ایک ہی جماعت کے اوپر اس قانون کو لاگو کر رہا ہے, اس کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف. فاروق حبیب نے آپ کو بتایا کہ 2018 میں اسکروٹنی کمیٹیز بنائی گئی تھی, تشکیل دی گئی تھی, تو آج تک وہ رپورٹس کھل کر منظر عام پر کیوں نہیں آئیں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اکثریت کی جماعت, پاکستان کی سب سے بڑی جمہوری جماعت کو ایک آئینی ادارے کے ذریعے دیوار کے اوپر لگایا جا رہا ہے؟ باقی پی ڈی ایم کے رہنما پیپلز پارٹی بتائیں کہ ان کے اکاؤنٹس کا کیا حال ہے.
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज बताएं कि मोहतरमा शहीद जो कहती थी कि आपने उसामा बिन लादेन से फंडिंग लेके उनकी हुकूमत गिराई है, उसके ज़राए क्या है। JUIF बताए कि लिबिया से फंडिंग कब ली थी। तो ये सब चीज़ें कानून के दायरे में होनी चाहिए थी, लेकिन अफसोसनाक है कि कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक हमारे साथ बराबरी की हैसियत पर बर्ताव नहीं हुआ। पाकिस्तान का आइन कहता है कि सब सियासी जमातों के साथ बराबरी की तरीके से बर्ताव होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं फ़ारूक हबीब को, बैरिस्टर मलिका, अनवर मंसूर साहब, फैसल चौधरी साहब जो यहाँ नहीं हैं, पहले तो मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिस तरीके से ये लोग शुरू दिन से, अज़हर साहब हमारे खड़े हैं फाइनेंस सेक्रेटरी, जिस तरीके से इन लोगों ने शुरू दिन से, सिराज साहब मेरा ख्याल नहीं है, जिस तरीके से इन लोगों ने शुरू दिन से ये केस लड़ा। और बड़ी PTI पाकिस्तान की वाहिद जमात है जो प्रॉपर पब्लिक फंडिंग करती है। PTI के अलावा कोई और सियासी जमात फंडिंग नहीं करती, बाकियों ने सेठ रखे हुए हैं। हम ये जो केस था ये 2008 और 2013 के दरमियान की फंडिंग का था। तकरीबन हमने 3.5-4 अरब रुपया उसमें फ़ंडिंग की, जिसमें ज़्यादा हिस्सा जो था वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का है। मुझे समझ नहीं आती कि PMLN, पीपल्स पार्टी, JUI, इन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को अपना दुश्मन क्यों डिक्लेयर कर रखा है। हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी समझते हैं, और हम बता दें हम अब भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पर ही रिलाय करेंगे अपनी फ़ंडिंग के लिए। अभी नामंजूर.com तहरीक के लिए हमने फंडिंग की है। 5-6 दिनों में हमें 47 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ है, और उसमें से आधा जो है वो फॉरेन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं उन्होंने दिया है। लिहाजा ये जो फंडिंग है ये भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की थी। मैं आपको बताऊं नट शेल में केस क्या था। केस ये था कि 2 हिस्से थे केस के। पहला हिस्सा था कि क्या ये केस फॉरेन फंडिंग का है। पहले दिन से सब ने, जो PTI का मौक़िफ़ था कि फॉरेन फंडिंग नहीं है। आज इस इलेक्शन कमीशन ने, जिससे हमें कोई तवक्को ही नहीं थी, सच्ची बात है, ये भी सारा कुछ करके ये भी इसी नतीजे पे पहुंचे हैं कि फॉरेन फंडिंग नहीं थी। नंबर 2, अब इन्होंने कहा है कि 16 अकाउंट्स ऐसे हैं जो PTI की सीनियर लीडरशिप ने खोले लेकिन वो डिक्लेयर नहीं किए गए। हमारा मौक़िफ़ पहले दिन से ये है कि वो PTI या इमरान खान ने वो केसेस जो हैं, वो जो अकाउंट्स हैं वो नहीं खोले थे। वो जो अकाउंट्स 16 अकाउंट्स हैं उनका PTI से जो था वो इमरान खान के डायरेक्ट लिंकेज में नहीं है। वो जब हमें नोटिस अब मिला है, अब पहली बात तो तय हो गई कि फॉरेन फंडिंग नहीं है। जो PMLN और हमारे 1-2 दोस्त हैं हमारे ग्रुप जियो के, वो वाले भी कह रहे थे कि जी पता नहीं शायद वो साबित हो जाए। तीसरा ये है कि अब हम अगला जो मरहला है वो शुरू होगा जिसमें हम बताएंगे कि ये 16 अकाउंट्स भी लीगल हैं, इनमें भी कोई लीगैलिटी नहीं है। तीसरी बात, हमारा मौक़िफ़ पहले भी ये था, अब भी यही है, पीपल्स पार्टी, PMLN, JUI पार्टीज़ का तमाम लोगों को बड़ा अहम है कि पता होना चाहिए फंडिंग कहाँ से आ रही है। PTI समेत किसी जमात को ये हक हासिल नहीं है कि वो अपनी फंडिंग को अवाम से छुपाए, और ये जो असूल है ये तमाम जमातों पे लागू होता है। PTI का आपने कर लिया, अब हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप जल्द से जल्द बाकी जमातों की फंडिंग लोगों के सामने लेके आएंगे ताकि पता चल सके कि वो कहाँ खड़े हैं और पाकिस्तान में कानून की अमलदारी होगी। सवाल एक ही है, मिस डिक्लेरेशन कि क्या खान साहब ने, जो इलेक्शन कमीशन ने की जो हमारे पास आई, कि खान साहब ने मिस डिक्लेरेशन की है? मिस डिक्लेरेशन नहीं की ना। देखिए ना, मैं इमरान खान को एक ऑडिटेड अकाउंट मिलते हैं। हम अपने अकाउंटेंट से कह रहे हैं, जैसे मसलन आरिफ नकवी का आप लेते हैं या किसी का लेते हैं, ये जरा थोड़ा इसमें यह आ जाता है कि जी मुझे मेरा ऑडिटर कह रहा है कि ये सारे अकाउंट्स लीगल हैं, मैं अपने अकाउंटेंट के ऊपर बिलीव करके साइन कर दूंगा। तो मुझे तो जो बताया जा रहा है, मैंने तो अपने जो फैक्ट्स जो मुझे मालूम है उसी के ऊपर करना है ना। ये जो 16 अकाउंट्स जो कह रहे हैं कि इमरान खान को डिक्लेयर करने चाहिए थे, अगर इमरान खान को पता ही नहीं तो वो कैसे डिक्लेयर करेंगे? तो ये हम उसका जवाब भी बाद में दे देंगे। कहा गया कि ऑर्डर की जो कॉपी है ये वफाकी हुकूमत को भी भेजी। आप खुद भी कानूनी दान है, ये किस मकसद? वफाकी हुकूमत को इसलिए भेजी जाती है और हमें इसलिए भेजी जाती है कि वो अकाउंट्स जो हैं उनको सीज़ किया जाए और उनको कन्फिस्केट किया जाए। हम ये समझते हैं कि ये कन्फिस्केशन भी गलत है, कन्फिस्केशन को भी हम चैलेंज करेंगे। ये फैसला आज का दुरुस्त नहीं है। जो 16 अकाउंट्स जो खुले हैं जिनमें पैसे हैं वो सब्सिडरी अकाउंट्स हैं। सब्सिडरी अकाउंट्स को आप कन्फिस्केट नहीं कर सकते।
मौजूद है, 3 रुकनी बेंच के पास जाएंगे। खतरा सियासी जमातों को सिर्फ एक होता है और वो ये होता है कि वो अवाम में अपनी पॉपुलैरिटी खो दें। ये खतरा PMLN और पीपल्स पार्टी को है, जो आज अवाम में निकल, बेचारे बर्गर तो बाहर खड़े होकर खा नहीं सकते, बाकी उन्होंने क्या सियासत करने। वो इलेक्शन में रेफरेंस जा रहे हैं। तो चाहे मुस्लिम लीग नवाज है, वो कहती है कि जब हम अवाम की अदालत में जाएंगे, पीपल्स पार्टी कहती थी जब यूसुफ रज़ा गवानी साहब का मामला हुआ तो हम अवाम की अदालत में जाएंगे। आज PTI में वही बात कर रही है, तो PTI में तो फर्क होना चाहिए था, वो फैसले को तस्लीम करेंगे, ये जो रेमेडी है वो चलेगी। हाँ यही कहा आप, मेरा ख्याल आई लेट है, आपने सुना नहीं जी। नहीं, फॉरेन फंडिंग में तो ये फर्क है ना कि फॉरेन गवर्नमेंट्स जो है वो पार्टी को फंड कर रही हैं। जैसे कि अभी फारूक ने और मलिका ने कहा कि आप जरा JUI की फंडिंग निकालें ना और देखें कि जो सैफुल इस्लाम कज़ाफ़ी थे वो तशरीफ़ लाए थे यहाँ पे, तो कैसे आए थे और वो क्या करने आए थे। तो ज़रा फजलुर रहमान साहब की फंडिंग जब आप निकालेंगे तो तब आपको पता चलेगा फॉरेन फंडिंग क्या होती है। और ब्रादर मुल्क की बुलेट प्रूफ गाड़ियों के ऊपर और हेलीकॉप्टरों के ऊपर नवाज शरीफ कैंपेन करते हैं। कानूनी नुक्ते की थोड़ी सी वजाहत कर रहे थे। पहले आपने एक आपने सवाल पूछा है भाई। अच्छा, आरिफ नकवी ने ऐसा मैच कराया था जिसमें पेशावर को गालियां दी गई, फैसलाबाद को गालियां दी गई। अच्छा, वही फंडिंग तहरीक इंसाफ ने इनको दी गई। इसके ऊपर आपका क्या मौक़िफ़ है? अच्छा, पहली बात तो यह है कि ये जो मैच की तो फंडिंग ही नहीं थी, ना ही वो फंडिंग यहाँ पे आई, वो डिनर की फंडिंग थी। डिनर का कोई जो है वो ऐसा इशू नहीं था। अब मुझे नहीं पता कि ये किसने कहा कि आपको गालियाँ दी गई, गालियाँ देकर थोड़ा फंडिंग दी गई। कानूनी नुक्ता जो आपने पहले मैंने सवाल किया था उसको थोड़ी सी वजाहत करवा दें। आपने कहा कि जो ऑडिट करके एक दस्तावेज खान साहब को दी गई उसमें अगर कुछ तफसीलात होंगी तो उन्होंने इतनी डिटेल से नहीं पड़ी होंगी, लेकिन साइन तो उन्होंने किए ना। नहीं पूरे जिम्मेदार तो वो होंगे। देखिए कानून के फंड्स आते हैं, पहले डिक्लेरेशन आती है, जैसे यहाँ पे डिक्लेरेशन आई इलेक्शन कमीशन में। आरिफ नकवी साहब ने फॉर एग्जांपल फंड किया तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में भी अपना एफिडेविट दिया, उन्होंने ब्रिटिश लॉ में भी अपना एफिडेविट दिया कि ये कानून के मुताबिक है। उसके बाद दूसरे मरहले के ऊपर आपका जो अकाउंटेंट है वो सारे वो वेरीफाई करता है, उसके बाद वो चेयरमैन को रिपोर्ट देता है कि जी ये वेरीफाइड अकाउंट्स हैं, तो आप बिलीविंग ऑन दिस प्रोसेस आप साइन करते हैं। देखिए बात ये जो मिस डिक्लेरेशन की बात हो रही बार बार, मिस डिक्लेरेशन उस सूरत के अंदर है कि अगर कोई पैसा हमें वसूल हुआ और हमने अपने बैंक अकाउंट में जमा ना करवाया वो जमा है। इसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टी आर्डर 2002 की शिक नंबर 13 है वो ये डिमांड करती है कि आपने अपनी आमदन, अखराजात, असासे और जो वाजिबात है उसकी ऑडिटेड रिपोर्ट जमा करवानी है। वो ऑडिटेड रिपोर्ट उसी कानून के मुताबिक जो है वो खान साहब ने सर्टिफाई करके जमा करवाई है। यहाँ कुछ ऐसा नहीं हुआ कि इमरान खान का कोई ज़ाती अकाउंट है जिस तरह नवाज शरीफ के अकाउंट में मिस डिक्लेरेशन थी, या इमरान खान के किसी पर्सनल अकाउंट के अंदर किसी किस्म की कोई मिस डिक्लेरेशन नहीं है। इसको कानून की नज़र में उस तनाजुर से भी नहीं देखा जा सकता जिस तरीके का एक तासर बनाया जा रहा है। और इसके अलावा सुन लें ये जो फैसला है जो मिस डिक्लेरेशन वाला भी है, इसको भी हम चैलेंज करने जा रहे हैं। और जो पैसा आरिफ नकवी की तरफ से आया है वो पाकिस्तानियों ने दिया है, उन पाकिस्तानियों का रिकॉर्ड भी मौजूद है, आरिफ नकवी का एफिडेविट भी मौजूद है। और इसी के साथ साथ ये भी मैं आपको बताता चलूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो 16 अकाउंट्स की बात की जा रही है, इन 16 अकाउंट्स में कोई PTI लाहौर का अकाउंट है, कोई PTI बलूचिस्तान का अकाउंट है, जिनमें कोई बड़ी ट्रांजैक्शन भी नहीं हुई। तो लिहाजा ये एक खोखला फैसला है। बताता हूँ, ममनुआ की जो डेफिनेशन है वो ये है कि आपने फॉर एग्जांपल फॉरेन पाकिस्तानियों से लिए हैं 16 अकाउंट्स जो हैं जो डिक्लेरेशन में जो किया, जैसे अभी सरदार साहब ने कहा है आप दस्तखत करते हैं बेस्ट ऑफ योर नॉलेज एंड बिलीफ, वो जब नॉलेज एंड बिलीफ आ गया तो आपने कर दिए। दूसरी बात ये है, देखिए आप सब लोग जो पाकिस्तान में लोग देख रहे हैं ये बेवकूफ़ नहीं है। कोई भी बंदा जिसने इलीगल फंडिंग करनी है वो बैंक के थ्रू नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल उसामा बिन लादेन ने जो पैसे नवाज शरीफ को दिए थे वो बैंक के थ्रू नहीं दिए थे, वो बैगों में पैसे भर के दिए थे। अगर आपने इलीगल फंडिंग करनी है वो लोग डॉलरों में बैगों में भर के देते हैं। हम ये काम नहीं करते, ये काम जरदारी साहब का, नवाज शरीफ का, इन लोगों का रहा है। बहरहाल एक और कामयाबी है आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, अल्हम्दुलिल्लाह एक और जो इन्होंने हवा बनाया था वो निकल गया। अब मैं अब भी कहता हूँ ये छोड़ दें, राइट लेफ्ट छोड़ दें,
इलेक्शनों में चलें, अगर किसी में दम है तो लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड, पाकिस्तान के अवाम को फैसला करने दें हुकूमत किसका हक है, ये रोने धोने से कुछ नहीं होना। पॉलिटिकल पार्टी 2002 में एक और टेक्निकल आप समझते हैं कि ये फैसला हतमी है, इसका फॉरेन फंडिंग केस का जो अकबर बाबर की थी, अकबर बाबर का इजी लोड तो हलाल नहीं ना हुआ, वो सोने ना नून लीग के तो पैसे ही मर गए हैं ना इस हवाले से। अकबर बाबर की बैड इन्वेस्टमेंट है। और एक और टेक्निकल नुक्ता बताना चाहता हूँ आपको, जो एक मिनट, जो पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर 2002 है, पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर 2002 के अंदर मल्टीनेशनल का जिक्र है, किसी फॉरेन कंपनी का जिक्र नहीं है। तो वुल्टन को जो है, वुल्टन के जरिए पैसे सिर्फ आए और बैंकिंग अकाउंट में आए, उस कंपनी का पॉलिटिकल पार्टी, एक मिनट रुक लें, पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर 2002 को वादे तौर पे पढ़ लें, उसमें किसी किस्म की फॉरेन कंपनी का जिक्र नहीं है, पाकिस्तान के अंदर प्राइवेट कंपनी का जिक्र है। लिहाजा वो भी एक नुक्ता है जिसको हम चैलेंज करेंगे हाई कोर्ट के अंदर। मुबारक हो पीटीआई वालों को। चलें जी, तो आप चेहरे पे खुशी देख रहे हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की। वजह इसकी ये है कि जिस तरह से दूसरी जमातों को ये लग रहा था कि न जाने क्या किया जाएगा, न जाने डिसीजन ऐसा आएगा कि तहरीक इंसाफ को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शो कॉज जरूर जारी किया गया है क्योंकि ये बताया गया है कि 34 गैर मुल्कियों से फंड्स लिए, लेकिन याद रहे कि ये इंडिविजुअल्स हैं। 8 अकाउंट्स को ऑन किया, 13 अकाउंट्स को पोशीदा रखा। ये इलेक्शन कमीशन का मौकिफ था। और ममनुआ फंडिंग की बात की गई है। ममनुआ फंडिंग बहुत मुख्तलिफ है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।